अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर्स, आज मैं आपको मलिक सफदर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुना रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। एक ठंडी ठार सुबह मैं तैयार होकर थाने पहुँचा तो एक हंगामा मेरा मुंतज़िर था। मौजा जोग सामन से चंद अफराद मुझसे मिलने आए थे। मैंने इन्हें फ़ौरन अपने कमरे में बुला लिया। वो माह फरवरी के इख्तितामी अय्याम थे, मगर इस साल मौसम सरमा के तेवर खासे खौफनाक दिखाई देते थे। अभी तक फ़ज़ा धुंध की लपेट में थी। सुबह के इब्तिदाई हिस्से में हत्ता कि दोपहर तक सूरज की सूरत दिखाई नहीं देती थी। मुझे इसीलिए सख्त हैरत का एहसास हुआ था कि इतनी सुबह वो लोग मुझसे मिलने क्यों चले आए थे। एक बात तो तय थी कि वो खैरियत की कोई खबर नहीं लाए होंगे। थोड़ी देर के बाद कांस्टेबल ने मज़कूरा अफराद को मेरे सामने हाजिर कर दिया। वो कुल 3 अफराद थे और तीनों ही के चेहरों पर गहरी परेशानी नज़र आती थी। मैंने इन्हें बैठने के लिए कहा और फिर सवालिया नज़र से बारी बारी इनकी सूरतों का जायज़ा लेने के बाद इस्तफसार किया। हाँ भाई, क्या मामला है? मामला बड़ा ख़तरनाक है जी, इनमें से एक ने गहरी संजीदगी से बताया। इसीलिए सुबह ही सुबह हम छोक जामिन से चलकर आपके पास पहुँचे हैं। खतरनाकी तो तुम तीनों के चेहरों ही से झलक रही है, मैंने गंभीर लहजे में कहा। अब जरा जल्दी से बताओ, इस खतरनाक मामले की तफसील क्या है? अल्लादित्ता ने नहर में से एक लाश पकड़ी है, वो अपने एक साथी की जानिब इशारा करते हुए अजीब से लहजे में बोला। लाश पकड़ी है? ये अल्फाज उसने ऐसे अदा किए थे जैसे कोई मछली पकड़ने का जिक्र कर रहा हो। मैं इस शख्स की तरफ मुतवज्जा हो गया जिधर इशारा करके उसने लाश पकड़ने की बात की थी। तो तुम अल्लादित्ता हो? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। जी हाँ, उसने मिस्कीन सी सूरत बनाकर जवाब दिया। अल्लादित्ता, तुमने लाशें पकड़ने का काम कब से शुरू कर दिया? मैंने पूछा। इससे पहले कि अल्लादित्ता कोई जवाब देता, पहले वाला शख्स बोल उठा। थानेदार साहब, अल्लादित्ता हमारे गांव का बहुत मशहूर मछेरा है। ये रोज़ाना सुबह नहर पर मछलियाँ पकड़ने जाता है, मगर आज सुबह मछलियों के अलावा एक इंसानी लाश भी इसके जाल में फंस गई। एक खूबसूरत और पुरकशिश औरत की लाश। ये एक सनसनीखेज इंकशाफ था। मैंने इससे ज़्यादा बोलने वाले शख्स से पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम्हारा ताल्लुक भी झोंक सामीन ही से है? जी हाँ, उसने उस बात में गर्दन हिलाते हुए बताया। जनाब, मेरा नाम वहीद है। मैं चौधरी फरमान अली का ख़ास बंदा हूँ और इन्हीं के हुक्म पर इस वाक़े की इत्तला देने आपके पास आया हूँ। फिर उसने अल्लादित्ता के साथ बैठे हुए तीसरे शख्स की तरफ इशारा करते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया। ये रज़ाक है, ये बंदा भी झोंक ज़मीन ही में रहता है। जब अल्लादित्ता ने औरत की लाश देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया तो करीबी खेत से सबसे पहले रज़ाक ही दौड़ते हुए नहर के किनारे पहुंचा था। इन तीनों में फ़िलहाल मछेरा अल्लादित्ता मुझे सबसे ज़्यादा अहम नज़र आया और मैंने इसी को अपने तेज़ो तुन सवालात की बाढ़ पर रख लिया। हाँ अल्लादित्ता, इस औरत की लाश कब और कितने बजे तुम्हारी जाल में फंसी? थानेदार साहब, वो लजाजत आमेज अंदाज में बोला। कब और कितने बजे के बारे में तुम्हें कुछ नहीं जानता। मैं आज सुबह जब नहर पर पहुंचा तो वो लाश पहले से जाल में लगी हुई थी। जाल में लगी हुई थी? मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। फिर पूछा, तो इसका मतलब है कि तुमने अपना जाल पहले से नहर में डाल रखा था? जी सरकार, उसने सर को अस्पाती चुम्बिश दी। आप जानते हैं कि सर्दी के मौसम में नहरों और दरियाओं में पानी बहुत कम रह जाता है। यही हाल हमारी नहर का भी है। नहर के दरमियानी हिस्से में पानी बह रहा है। मैं नहर के पुल के करीब रात को ही जाल डालकर घर चला जाता हूँ और सुबह जाकर समेटता हूँ तो अल्लाह मेरी रोजी रोटी का बंदोबस्त कर देता है। मैं मछलियों को फरोख्त करके अपने और अपने घर वालों के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी की दूसरी चीज़ें खरीद लेता हूँ। मगर आज सुबह उसने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक झुरझुरी ली और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, मैंने जब अपना जाल खींचा तो इसमें मछलियों के अलावा एक हसीन औरत की लाश भी फंसी हुई थी। लाश को देखकर तो मेरे हाथों के सारे तोते उड़ गए और मैंने बेसाख्ता लाश लाश चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी पुकार पर सबसे पहले रज़ाक नहर के किनारे पहुंचा। फिर थोड़ी ही देर में वहां दर्जन भर अफराद जमा हो गए।
میں نے لوگوں کے کہنے پر جال کو کھینچ کر اس عورت کی لاش کو نہر کے کنارے تک پہنچا دیا۔ وہ اس وقت بھی جال میں لپٹی ہوئی ادھر ہی پڑی ہے۔ الدتہ خاموش ہوا تو میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی چودھری فرمان علی کا خاص بندہ وحید بول اٹھا۔ تانے دار صاحب، جلد ہی اس واقعے کی خبر پورے جھوک زمین میں پھیل گئی۔ جب چودھری صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیج دیا تاکہ آپ جھوک زمین آ کر موقع کی ضروری کارروائی کر سکیں۔ میں نے گمبھیر لہجے میں دریافت کیا، آپ لوگ جھوک زمین سے کیسے یہاں پہنچے ہو؟ ٹانگے پر جناب، وحید نے جواب دیا، ہمارا ٹانگا باہر تھانے کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ تینوں باہر برآمدے میں جا کر بیٹھو، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ میں تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ تینوں اٹھے اور یکے بعد دیگرے میرے کمرے سے نکل گئے۔ اس کے بعد میں نے کانسٹیبل وسیم سیٹھی کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور فی الفور تھانے سے جھوک زمین جانے کی تیاری کا حکم دیا۔ وسیم ایک سمجھدار اور چاق و چوبند پولیس اہلکار تھا اور وہ اکثر معاملات کی تفتیش میں میرے ساتھ رہا تھا۔ اس کیس کی رویداد کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے تھانے اور گرد و نواح کے گاؤں دیہات کی جغرافیائی کیفیت کو مختصراً بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ دوران سننے کے آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ میرا تھانہ عثمان آباد نامی ایک قصبے کی حدود میں سڑک کے کنارے واقع تھا۔ عثمان آباد کے اختتام پر وہ نہر بہتی تھی جس میں سے کسی خوبصورت عورت کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ یوں سمجھیں کہ عثمان آباد نامی وہ قصبہ نہر اور سڑک کے درمیان آباد تھا۔ اسی طرح احمد نگر، جھوک زمین اور جمال کوٹ بھی اسی نہر اور سڑک کے بیچ میں واقع تھے۔ مذکورہ نہر مشرق سے مغرب کی سمت رواں دواں تھی، جس کی دوسری جانب یعنی کہ شمالی سمت کھیتوں کا وسیع و عریض سلسلہ تا حد نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ گویا متذکرہ بالا گاؤں دیہات نہر کے جنوب میں واقع تھے، جن کے بعد وہ سڑک تھی جس کے کنارے پر میرا تھانہ تھا۔ یہ تمام گاؤں میرے تھانے کی حدود میں آتے تھے۔ عثمان آباد سے مشرق میں 2 میل کے فاصلے پر احمد نگر تھا، جبکہ مغرب میں 3 میل کے فاصلے پر جھوک زمین، 5 میل کے فاصلے پر جمال کوٹ واقع تھا، یعنی کہ جھوک زمین اور جمال کوٹ میں 2 میل کا فاصلہ تھا۔ اسی طرح اگر احمد نگر سے جمال کوٹ کی دوری ناپنا مقصود ہو تو وہ 7 میل بنتی تھی۔ جب میں جائے وقوع پر پہنچا تو دھند چھٹنا شروع ہو گئی تھی۔ کانسٹیبل سیٹھی بھی میرے ساتھ تھا۔ اس وقت لگ بھگ دن کے 11 بجے ہوں گے۔ ہم لوگ ٹانگے میں سے اترے اور الدتہ مچھیرے کی رہنمائی میں نہر کے اندر اتر گئے۔ نہر کے دونوں کنارے خشک تھے اور پانی گویا نہر کے پیٹ میں رواں دواں تھا، تاہم اس کے بہاؤ میں اچھی خاصی تیزی پائی جاتی تھی۔ الدتہ مجھے اس مقام پر لے آیا جہاں اس کے جال میں ایک عورت کی لاش لپٹی پڑی تھی۔ جائے وقوع پر کم و بیش درجن بھر افراد جمع تھے۔ میں نے سب کو پیچھے ہٹایا اور وقوع سے دور رہنے کا حکم دیا۔ پھر میں مذکورہ لاش کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ میرے حکم پر سب سے پہلے اس عورت کی لاش کو جال سے نکال کر نہر کے کنارے ایک چادر پر ڈال دیا گیا تھا۔ وہ دلکش نقوش کی مالک ایک خوبصورت عورت تھی۔ عمر 30 کے آس پاس رہی ہوگی، پستہ قامت اور جسم بھرا بھرا، رنگت گندمی، مگر اس وقت وہ بد نصیب زندگی کی رعنائی سے بہت دور موت کی آغوش میں سر رکھے دائمی نیند سو رہی تھی۔ متوفیہ کے بدن پر کوئی خاص نوعیت کا گرم کپڑا نظر نہیں آ رہا تھا، جیسا کہ موسم کی مناسبت سے ہونا چاہیے تھا۔ اس نے فلالین کی پھولدار قمیص زیب تن کر رکھی تھی جس میں پھولوں کا رنگ سرخ تھا، شلوار بھی سرخ رنگ کے کاٹن کی تھی۔ دلچسپ بات یہ کہ وہ پاؤں سے ننگی تھی، یا تو اس کے پاؤں میں کوئی جوتا تھا ہی نہیں یا پھر نہر میں بہنے کے دوران میں اس کے پاؤں سے جوتا نکل گیا تھا۔ اسی طرح اس کا دوپٹہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اکڑوں بیٹھ کر لاش کا تفصیلی معائنہ کرنے لگا۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس بد نصیب کو گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ متوفی بلکہ مقتولہ کی گردن پر مجھے ایسے آثار ملے تھے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ 2 مضبوط ہاتھوں نے کافی دیر تک اس گردن کو انگلیوں کے شکنجے میں جکڑے رکھا ہوگا، اور سانس کی آمد و رفت منقطع ہونے کے باعث اس کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا تھا۔ مقتولہ کے بازوؤں کے جائزے سے پتہ چلا
کہ اس نے زندگی اور موت کی کشمکش کے دوران میں حتی الامکان مزاحمت کی بھی کوشش کی تھی، جس کے نتیجے میں اس کی چوڑیاں ٹوٹنے سے کلائیاں زخمی ہو گئی تھیں۔ لاش کے معائنے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے موقع پر موجود لوگوں سے متعدد سوالات کیے، لیکن کہیں سے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں آیا۔ ان میں سے کوئی بھی اس مردہ عورت کو نہیں جانتا تھا، بلکہ ان کا متفقہ فتویٰ یہی تھا کہ وہ عورت جھوک زمین کی رہنے والی نہیں تھی، گویا اس کی شناخت کا معاملہ ایک معمہ بن کر رہ گیا تھا۔ میں نے ایک اور چادر منگوا کر لاش کے اوپر ڈلوا دی اور مچھیرے اللہ دتہ سے پوچھ گچھ کرنے لگا، لیکن اس سے کوئی نئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ وہ جو جانتا تھا مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی کہ اللہ دتہ دروغ سے کام نہیں لے رہا تھا۔ جھوک زمین اور جمال کوٹ، ان کے درمیان نہر پر ایک پل بنا ہوا تھا جو جھوک زمین کے بہت قریب تھا۔ اسی پل کے نیچے اللہ دتہ نے اپنا جال نہر کے پانی میں ڈال رکھا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے، مذکورہ نہر کا بہاؤ مشرق سے مغرب کی سمت میں تھا اور حالات و واقعات کے مطابق اس نامعلوم عورت کی لاش اسی نہر کے پانی میں بہہ کر اللہ دتہ کے جال تک پہنچی تھی، لہٰذا اس بات کے امکانات صفر تھے کہ وہ بد نصیب عورت جمال کوٹ سے بہہ کر جھوک زمین پہنچی ہوگی۔ جھوک زمین کی مشرقی سمت 3 میل کے فاصلے پر عثمان آباد واقع تھا، جہاں میرا تانا بھی تھا۔ عثمان آباد کے مشرق میں 2 میل کی دوری پر احمد نگر نامی گاؤں تھا۔ امکان اس بات کا تھا کہ وہ عورت یا تو عثمان آباد سے تعلق رکھتی تھی یا پھر احمد نگر سے۔ میں اس علاقے کا تھانے دار ضرور تھا، مگر ظاہر ہے ان گاؤں دیہات میں بسنے والے ایک ایک شخص کا صورت آشنا تو نہیں تھا، خصوصاً عورتوں کے حوالے سے تو یہ اور بھی ناممکن تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں نے اس نامعلوم مقتولہ عورت کو اس سے پہلے کبھی اور کہیں نہیں دیکھا تھا۔ جائے وقوع کی ضروری کارروائی اور وہاں موجود لوگوں کے بیانات سے میں اسی نتیجے پر پہنچا تھا کہ مقتولہ جھوک زمین کی رہنے والی تھی ہی نہیں، اور یہ کہ ان میں سے کوئی بھی اس کی موت کے حوالے سے کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں جس ٹانگے پر سوار ہو کر تھانے سے جائے وقوع تک پہنچا تھا، اس عورت کی لاش کو اسی ٹانگے کے اگلے حصے میں سیٹ کے سامنے پاؤں رکھنے والی خالی جگہ پر رکھوا دیا اور خود ٹانگے کے عقبی حصے میں سوار ہونے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ پتہ چلا چودھری فرمان علی گھوڑے پر سوار وہاں پہنچ گیا ہے۔ مجھے مجبوراً تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑا۔ چودھری فرمان علی ایک ادھیڑ عمر اور عمدہ شخصیت کا مالک تھا۔ اس کا باپ چودھری قربان علی اور دادا چودھری ضامن بڑے روبدار اور جاہ و جلال والے چودھری گزرے تھے۔ جھوک زمین چودھری فرمان علی کے دادا کے نام پر تھا۔ چودھری فرمان علی اپنے 2 حواریوں کے ہمراہ موقع پر پہنچا اور گھوڑے سے اترنے کے بعد سیدھا میری طرف آیا۔ ہمارے درمیان گرم جوش مصافحے کے بعد رسمی الیگ زلیگ ہوئی۔ پھر وہ اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا، ملک صاحب، میں صبح بھی یہاں ایک چکر لگا کر گیا ہوں۔ جب مجھے پتہ چلا تھا کہ نہر میں کسی عورت کی لاش برآمد ہوئی ہے تو میں پہلی فرصت میں یہاں پہنچ گیا تھا اور میں نے ہی وحید کو اس واقعے کی اطلاع دینے آپ کے پاس بھیجا تھا۔ جی ہاں، آپ کے بندے نے مجھے اس بارے میں بتایا تھا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر پوچھا، چودھری صاحب، یہ تو طے ہو گیا کہ یہ بد نصیب عورت آپ کے گاؤں سے تعلق نہیں رکھتی، آپ اس کے بارے میں اور اس کی ناگہانی موت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ چند لمحات سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، ملک صاحب، یہ بات درست ہے کہ یہ عورت جھوک زمین کی رہنے والی نہیں اور یہاں کا کوئی بندہ اسے جانتا بھی نہیں۔ یہ بھیانک حقیقت ہے کہ یہ نہر کے پانی میں بہتے ہوئے اللہ دتہ کے جال تک پہنچی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیچھے کے کسی گاؤں سے تعلق رکھتی ہے، جیسے کہ عثمان آباد یا احمد نگر، یا اس سے بھی پیچھے واقع کسی اور گاؤں سے۔ اگر آپ نہر کے بہاؤ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی تفتیش کو آگے بڑھائیں گے تو بہت جلد کسی حتمی نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ اور جہاں تک اس کی موت کا تعلق ہے، لمحاتی توقف کے بعد اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں اس عورت نے اپنے گھریلو حالات سے تنگ آ کر نہر میں کود کر خودکشی کی ہے۔ میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق نہیں کروں گا چودھری صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے خاصے مضبوط لہجے میں کہا۔ کیا مطلب تھانے دار صاحب؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ملک صاحب، میں آپ کی بات بالکل سمجھ نہیں سکا۔ چودھری صاحب،
میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، یہ خودکشی والا معاملہ نہیں ہے۔ پھر؟ اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس عورت کو قتل کرنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا ہے۔ آپ اتنی بڑی بات کس بنا پر کہہ رہے ہیں؟ اس کی حیرت اور الجھن تشویش میں بدل گئی۔ اس بنا پر کہ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں جواب دیا، میں نے بڑی توجہ کے ساتھ اس بدقسمت عورت کی گردن کا معائنہ کیا ہے۔ وہاں پر گلا گھونٹنے کے بڑے واضح آثار موجود ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ رہی سہی کسر نکال دے گی۔ اوہ! اس نے ایک گہری تشویش بھری سانس خارج کی اور بولا، میں نے صبح اتنی باریک بینی سے لاش کا جائزہ نہیں لیا تھا۔ آپ ادھر آئیں۔ میں نے اشارہ کیا اور ٹانگے کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ اگلے 2-3 منٹ میں نے چادر اٹھا کر چودھری فرمان علی کو نامعلوم لاش کی گردن کا دیدار کرایا۔ وہ بڑی گہری نظر سے گردن کا معائنہ کرنے کے بعد تفتیش بھرے انداز میں بولا، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے ملک صاحب، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بدقسمت کو کس ظالم نے گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتارا ہوگا؟ اس ظالم کی تلاش کا سوال تو بعد میں پیدا ہوگا چودھری صاحب، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ میرے نزدیک سب سے پہلا کام تو مقتولہ کی شناخت کا ہے۔ جب تک معلوم نہ ہو کہ یہ ہے کون، اس کے قاتل تک رسائی ممکن نہیں۔ آپ کہہ تو بالکل ٹھیک رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ جھوک زمین سے مشرق کی سمت پائے جانے والے گاؤں، یعنی کہ جدھر سے یہ نہر بہتی ہوئی آ رہی ہے، انہیں چیک کریں تو اس عورت کے پتے ٹھکانے کا سراغ مل جائے گا۔ میں یہی کرنے جا رہا ہوں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ اگر اس سلسلے میں کہیں میری مدد یا تعاون کی ضرورت پیش آئے تو ضرور بتائیں، وہ دوستانہ انداز میں بولا۔ آپ کے کام آ کر مجھے خوشی ہوگی۔ ضرور، کیوں نہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ اگر واقعی مجھے ایسی ضرورت محسوس ہوئی تو میں آپ کو یہ زحمت ضرور دوں گا۔ الوداعی کلمات کے تبادلے کے بعد میں کانسٹیبل وسیم سیٹھی کے ساتھ ٹانگے کے عقبی حصے میں سوار ہوا اور ہمارا ٹانگا جھوک زمین سے عثمان آباد کی جانب روانہ ہو گیا۔ جھوک زمین گاؤں کے اندر سے گزر کر سڑک کے جانب آتے ہوئے جگہ جگہ لوگوں کی ٹولیاں کھڑی دکھائی دیں۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ان کی نظریں ہمارے ٹانگے پر لگی ہوئی تھیں۔ نہر سے ملنے والی نامعلوم بدقسمت عورت کی لاش کی خبر پورے جھوک زمین میں پھیل چکی تھی، لہٰذا اس امر کے قوی امکانات تھے کہ وہ لوگ اسی عورت کے بارے میں باتیں کر رہے ہوں گے۔ جب ہمارے ٹانگے نے موزہ جھوک زمین کو خیر آباد کہا، اس وقت دھند مکمل طور پر چھٹ چکی تھی اور نرم دھیمی دھیمی دھوپ چاروں طرف پھیلی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ کرم دین، میں نے ٹانگے کے کوچوان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جب سے ہمارا ٹانگا جائے وقوع سے روانہ ہوا تھا، میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ کوچوان کچھ بے چین اور بے قرار سا دکھائی دینے لگا تھا، جبکہ اس طرف آتے ہوئے اس کی یہ کیفیت نہیں تھی۔ کچھ نہیں جناب، وہ کترانے والے انداز میں بولا، بس بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے تھانے دار صاحب۔ کوچوان ٹانگے کے باز پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب ٹانگا سواریوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہو تو کوچوان باز پر ہی بیٹھا کرتا ہے، مگر اس وقت ہمارے ساتھ ایسی صورتحال نہیں تھی۔ میں اور سیٹھی ٹانگے کی عقبی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے، اگلی سیٹ بالکل خالی تھی۔ کرم دین اگر چاہتا تو بڑے آرام سے پھیل کر اس سیٹ پر بیٹھ سکتا تھا۔ وہ بار بار گردن موڑ کر سراسیمہ نظر سے اگلی نشست اور اس کے سامنے موجود خالی جگہ کو دیکھ تو رہا تھا، مگر باندھ سے اٹھ کر سیٹ پر بیٹھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ میں اس کے اس احتراز یا خوف کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ اسی تناظر میں نے اس سے کہا، کرم دین، انسان کو اپنے جیسے زندہ انسانوں سے ڈرنے اور محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، لاشوں یا مردہ انسانوں سے نہیں، جو گیا سو گیا۔ سرکار، میں ڈر تو نہیں رہا، وہ اپنی آواز میں مصنوعی مضبوطی بھرتے ہوئے بولا، آپ کو مغالطہ ہوا ہے۔ مجھے مغالطہ نہیں ہوا کرم دین، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں کافی دیر سے تمہارا جائزہ لے رہا ہوں۔ تم اس خوبصورت لاش کی وجہ سے خاصے سہمے ہوئے ہو، جیسے یہ ابھی اٹھ کر تمہیں چمٹ جائے گی۔ جناب، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا، آپ روحوں اور بدروحوں کے وجود سے انکار تو نہیں کر سکتے نا؟ ہاں، بالکل انکار نہیں کر سکتا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کوئی نیک روح ہو یا بد روح، اسے کسی نہ کسی جسم کی بہرحال ضرورت ہوتی ہے۔
لہٰذا جس شخص کے اندر نیک روح موجود ہو وہ نیک، اور جس کے وجود میں کوئی بدروح سما جائے وہ بدکار ہوتا ہے۔ جناب، میں روحوں کی دوسری قسم کی بات کر رہا ہوں۔ وہ گویا میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بولا۔ دوسری قسم؟ میں نے استجابیہ نظر سے اسے دیکھا۔ کرم دین، تم آخر کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ جناب، میں ان روحوں کا ذکر کر رہا ہوں جو کسی انسان کی موت کے بعد آزاد ہو جاتی ہیں اور دوسرے لوگوں کو تنگ کرتی ہیں۔ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ آپ نے ان عامل و کاملوں کو نہیں دیکھا جو مخصوص عمل سے روحوں سے رابطہ کرتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر کسی روح کو حاضر بھی کر لیتے ہیں؟ ایسے عامل و کامل ڈھونگی ہیں، دکاندار ہیں، میں نے کڑوے لہجے میں کہا۔ تھانے دار صاحب، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ٹانگے بانی جاری رکھتے ہوئے سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ میں نے خود ایک شاہ صاحب کو حاضرات کا عمل کرتے دیکھا تھا۔ یہ سب تمہاری نظر کا دھوکہ ہے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اس شاہ جی نے تمہارے کمزور عقائد سے کھلواڑ کیا ہوگا اور کچھ نہیں۔ کرم دین نے بے یقینی سے مجھے دیکھا مگر کچھ بولا نہیں۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ اس کا ذہن میری بات سے نہ تو متفق تھا اور نہ ہی مطمئن۔ اصل میں جو عقائد نسل در نسل ہمارے خاندانوں اور معاشرے میں چلے آ رہے ہوتے ہیں، اس کے خلاف کوئی بات سننا اور اس پر یقین کرنا ہمارے ذہن کو قبول نہیں ہوتا۔ ٹانگے میں میرے ساتھ کانسٹیبل وسیم سیٹھی بھی موجود تھا۔ اس کا تعلق موضع عثمان آباد ہی سے تھا اور چائے وقوع پر میں نے نامعلوم مقتولہ عورت کے بارے میں اس سے بھی پوچھا تھا۔ سیٹھی کے مطابق وہ عورت عثمان آباد کی رہنے والی نہیں تھی۔ یہی سوال میں نے کوچوان سے بھی کیا مگر قدرے مختلف انداز میں۔ کرم دین، تم اس کو لاش کو جانتے ہو کیا؟ تم بھی تو عثمان آباد کے رہنے والے ہو نا؟ جی سرکار، وہ کراری آواز میں بولا۔ 3 پیڑھیوں سے میرا خاندان ادھر ہی ہے، لیکن میں اس بات کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس عورت کا تعلق ہمارے گاؤں عثمان آباد سے نہیں ہے۔ تم تو ہر جگہ کی سواریاں اٹھاتے ہو، میں نے کہا۔ کبھی یہ عورت تمہارے ٹانگے میں بیٹھی ہو؟ اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ نفی میں گردن ہلا دی۔ تھانے پہنچ کر میں نے سب سے پہلے نامعلوم مقتولہ عورت کی لاش کی شناخت کے لیے عملی کوششیں شروع کیں۔ میں نے ایک پولیس اہلکار کو بھیج کر گاؤں کے چند معتبر افراد کو تھانے بلا لیا۔ یہ تمام وہ لوگ تھے جو سال ہر سال سے عثمان آباد کے باسی تھے اور وہاں کے بچے بچے کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے۔ اگر مقتولہ عورت کا تعلق اسی گاؤں سے ہوتا تو وہ یقیناً اس کی شناخت کر لیتے۔ ویسے تو میں وسیم سیٹھی اور کوچوان کرم دین کے بیانات سے پوری طرح مطمئن تھا، لیکن فرض اور قانون کے تقاضے نبھانا بھی بہت ضروری تھے۔ آئندہ 1 گھنٹے کے اندر یہ مرحلہ بھی گزر گیا جس کا نتیجہ میری توقع کے عین مطابق برآمد ہوا تھا، یعنی اس بد نصیب عورت کا عثمان آباد سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ اس شناخت پریڈ سے مجھے ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ تو طے ہو گیا تھا کہ وہ عورت عثمان آباد کی رہنے والی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی فرید احمد نامی ایک شخص نے بڑا سنسنی خیز انکشاف بھی کیا تھا جو میری تفتیش کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے پیٹرول کے ذخیرے سے کم نہیں تھا۔ فرید احمد کی عمر 20 اور 25 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ عثمان آباد ہی کا باسی تھا۔ جب اس نے مقتولہ کی لاش کا جائزہ لیا تو چونک اٹھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں شناسائی کی چمک پیدا ہوئی۔ میں چونکہ ان لمحات میں فرید کے تاثرات کو بغور دیکھ رہا تھا، لہٰذا میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، کیا ہوا فرید؟ تم اس طرح کیوں چونکے ہو؟ کیا تم اس عورت کو جانتے ہو؟ میرے پے در پے سوالات کے جواب میں اس نے کہا، جی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے اس عورت کو کہیں دیکھا ہے۔ کہاں؟ کیا عثمان آباد میں؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں، عثمان آباد سے باہر۔ باہر کہاں؟ مجھے یاد آ گیا۔ وہ اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے بولا، یہ احمد نگر کی رہنے والی ہے۔ احمد نگر عثمان آباد کی سمت مشرقی سمت میں 2 میل کے فاصلے پر واقع تھا اور نہر بھی اسی طرف سے آ رہی تھی، یعنی کہ نہر کے پانی کا بہاؤ مشرق سے مغرب کی جانب تھا۔ یہ ممکن نظر آتا تھا کہ وہ احمد نگر سے پانی کے ساتھ بہہ کر جھوک زامن پہنچی ہو اور پھر الدتہ مچھرے کے جال میں پھنس گئی ہو۔ فرید، میں نے شناخت کرنے والے نوجوان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ اس عورت کا تعلق احمد نگر ہی سے ہے؟ کیا تم نے اسے وہاں دیکھا ہے؟ جی ہاں، مجھے پکا یقین ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے اسے احمد نگر ہی میں دیکھا ہے۔ پھر تو تم اس کے نام اور پتے سے بھی واقف ہوگے، میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔
میرا مطلب ہے تمہیں معلوم ہوگا یہ احمد نگر میں کس گھر میں رہتی تھی؟ اس کے نام کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں جانتا؟ تھانے دار صاحب وہ لاش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ البتہ یہ پتا ہے کہ یہ عورت آپا صغرا کے پڑوس میں رہتی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ رہتی تھی۔ آپا صغرا؟ میں نے سوالیہ نظر سے فرید کو دیکھا۔ یہ کون ہے؟ آپا صغرا میری بڑی بہن ہے جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس کی شادی ادھر احمد نگر میں ہوئی ہے اور وہ احمد نگر ہی میں اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ میں کبھی کبھی آپا صغرا سے ملنے چلا جاتا ہوں۔ تو تم نے اس بدنصیب عورت کو اپنی صغرا آپا کے پڑوس میں دیکھا تھا؟ میں نے تصدیق طلب انداز میں پوچھا۔ اور تمہیں یقین ہے کہ یہ وہیں رہتی تھی؟ جی بالکل، وہ قطعیت سے بولا۔ اس کا گھر والا لکڑی کا کام کرتا ہے، شاید اس کا نام یعقوب ترکھان ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ فرید تم ابھی اور اسی وقت ایک اہلکار کے ساتھ احمد نگر روانہ ہو جاؤ اور فوراً سے پیشتر یعقوب ترکھان کو لے کر واپس آ جاؤ۔ جو حکم جناب کا، وہ فرما برداری سے بولا۔ اگلے 15 منٹ میں میں نے کانسٹیبل آصف علی کو فرید احمد کی سنگت میں ایک ٹانگے پر سوار کرا کے احمد نگر کی جانب روانہ کر دیا اور خود اپنے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں حوالدار رستم خان بھی میرے پاس آ گیا اور ہمارے درمیان اسی نامعلوم مقتولہ عورت کے حوالے سے گفتگو ہونے لگی۔ میرے نزدیک مقتولہ کی شناخت ایک بہت بڑی کامیابی ہے ملک صاحب، رستم خان نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو رستم خان، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ شناخت ابھی ادھوری ہے۔ ادھوری شناخت؟ پول چند سادہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ میں سمجھا نہیں ملک صاحب۔ جب فرید احمد نے تصدیق کی ہے کہ یہ عورت اس کی صغرا آپا کی پڑوسن ہے تو پھر کسی شک و شبے کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے؟ شک و شبے کی گنجائش تو ہر جگہ موجود رہتی ہے رستم خان، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ آنکھ بڑی عجیب شے ہے، یہ اکثر دھوکہ بھی کھا جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فرید جس عورت کا ذکر کر رہا ہے اس کی شکل اس مقتولہ عورت سے ملتی جلتی ہو۔ یہ ناممکن تو نہیں ہے، فرید کو مغالطہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ لمحاتی توقف کے بعد میں نے کہا، جب تک یعقوب ترکھان یہاں آ کر اس بات کی تصدیق نہ کر دے کہ یہ عورت اس کی بیوی ہے، میں یقین نہیں کر سکتا۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس کی اصل شناخت تو اس کا گھر والا ہی کر سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کے بعد یعقوب ترکھان یہاں آپ کے سامنے ہوگا۔ ادھر حوالدار رستم خان کی بات ختم ہوئی، ادھر کانسٹیبل آصف علی میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے 15-20 منٹ پہلے آصف کو فرید کی معیت میں احمد نگر روانہ کیا تھا۔ غیر متوقع طور پر اتنی جلدی اس کی واپسی نے مجھے چونکا دیا اور میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، تم احمد نگر نہیں گئے؟ جناب، احمد نگر پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آئی، اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ میری الجھن سوار ہو گئی۔ کیوں نوبت کیوں نہیں آئی؟ میں نے قدرے جارحانہ انداز میں پوچھا۔ کیا راستے میں سیلاب آیا ہوا تھا؟ نہیں ملک صاحب، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ آپ نے مجھے جس کام سے احمد نگر بھیجا تھا وہ تھانے سے نکلتے ہی ہو گیا، اس لیے میں فوراً واپس آ گیا ہوں۔ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے کانسٹیبل کو دیکھا اور چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، آصف علی، میں نے تو تمہیں احمد نگر اس مقصد سے روانہ کیا تھا کہ تم یعقوب ترکھان کو اپنے ساتھ لے کر آؤ گے۔ جی ہاں، اس نے سر کو اثباتی جنبش دی۔ میں یعقوب ترکھان کو لے کر ہی آیا ہوں، وہ باہر برآمدے میں بیٹھا ہے۔ لیکن صرف 15-20 منٹ میں؟ تم احمد نگر جا کر واپس کیسے آ سکتے ہو؟ میری حیرت ابھی رفع نہیں ہوئی تھی۔ جناب، دراصل یعقوب ترکھان ہمیں راستے ہی میں مل گیا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ہم نے تھانے سے نکل کر بمشکل 100 گز کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ سامنے سے ایک ٹانگا آتا دکھائی دیا۔ قریب پہنچنے پر فرید احمد نے مجھے بتایا کہ اس ٹانگے میں یعقوب ترکھان سوار ہے۔ میں نے مذکورہ ٹانگے کو رکوا کر یعقوب ترکھان سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی عائشہ کہیں گم ہو گئی ہے اور وہ اپنی بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے تھانے جا رہا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے جناب۔ میں نے ایک اطمینان بخش گہری سانس خارج کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، یعقوب ترکھان کو اس نامعلوم مقتولہ عورت کی لاش دکھاؤ، میں بھی آ رہا ہوں۔ وہ مجھے سلیوٹ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میری تقلید میں حوالدار رستم خان نے بھی کرسی چھوڑ دی۔
اور بولا، ملک صاحب، اب یہ بدنصیب عورت نامعلوم تو نہیں رہی؟ یہ تو یعقوب ترخان کی گمشدہ بیوی عائشہ ہے جناب۔ ہاں، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، میں نے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن کسی حتمی نتیجے تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں یعقوب ترخان کی تصدیق یا تردید کا انتظار کرنا ہوگا۔ تم آؤ میرے ساتھ۔ ہم دونوں وہاں پہنچے جہاں مذکورہ مقتولہ عورت کی لاش رکھی تھی۔ کانسٹیبل آصف نے ہم سے پہلے یعقوب ترخان کو وہاں پہنچا دیا تھا۔ فرید احمد بھی ادھر ہی موجود تھا۔ یعقوب ترخان نے مقتولہ عورت کا چہرہ دیکھتے ہی اعلان کر دیا کہ وہ اس کی بیوی عائشہ کی لاش تھی۔ بیوی کو مردہ حالت میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ گلوگیر آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں تو صبح سے اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گیا ہوں۔ لاش کی حتمی شناخت کے بعد میرا کام خاصا آسان ہو گیا تھا۔ میں یعقوب ترخان کو اپنے کمرے میں لے آیا۔ میں اس سے تفصیلی نشست کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی بیوی کی موت کا معمہ حل ہو سکے۔ میں نے یعقوب ترخان کو ایک کرسی پر بٹھایا اور تسلی آمیز انداز میں کہا، یعقوب، اپنے آپ کو سنبھالو، میں 10 منٹ بعد تم سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں دروازے کی طرف مڑا تو اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تمہاری بیوی کی لاش کے سلسلے میں مجھے کچھ ضروری کارروائی کرنا ہے۔ میں نے کہا، میں لاش کو اسپتال بھجوانے کے بعد تمہارے پاس آتا ہوں۔ آپ عائشہ کی لاش کو اسپتال کیوں بھیج رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا اضطراب تھا۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، اسپتال میں تمہاری بیوی کا پوسٹ مارٹم ہوگا۔ پوسٹ مارٹم یعنی کہ چیر پھاڑ؟ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائل لہرانے لگے۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ بڑی اشد ضرورت ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری بیوی کی طبعی موت نہیں ہوئی، اس کی موت کا سبب جاننا بے حد ضروری ہے۔ وہ یکٹک مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں اسے کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ آئندہ 10 منٹ میں نے کانسٹیبل وسیم سیٹھی کی نگرانی میں یعقوب ترخان کی بیوی عائشہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی اسپتال بھجوا دیا اور ایک مرتبہ پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ یعقوب ترخان کی عمر 40 سے زیادہ نظر آتی تھی۔ وہ متناسب بدن کا مالک ایک دراز قامت شخص تھا۔ سر کے بال آدھے سے زیادہ اڑ چکے تھے اور چندیاں صاف دکھائی دیتی تھی۔ اس کے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں بھی غائب تھیں۔ بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ مذکورہ انگلیاں بے احتیاطی کے باعث آرے میں کٹ گئی تھیں۔ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں یعقوب ترخان کو اس کی بیوی کی لاش کی دریافت کے بارے میں بتایا۔ وہ بڑی توجہ سے میری باتیں سنتا رہا اور اس کے چہرے کے تاثرات میں بڑی نمایاں تبدیلیاں بھی آتی رہیں۔ جب میں خاموش ہوا تو اس نے مردہ سی آواز میں کہا، آپ کا مطلب ہے کہ عائشہ کو قتل کرنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا ہے؟ بالکل، میرا یہی مطلب ہے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی اسی امر کی تصدیق کرے گی۔ لیکن عائشہ کو کون قتل کر سکتا ہے؟ وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ یہ تو تم مجھے بتاؤ گے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم عائشہ کے شوہر ہو، تم سے زیادہ یہ بات اور کون جان سکتا ہے؟ جناب، میں عائشہ کی موت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ بے بسی سے گردن کو نفی میں حرکت دیتے ہوئے بولا۔ وہ رات کو ٹھیک ٹھاک سوئی تھی، صبح دیکھا تو وہ اپنے بستر پر موجود نہیں تھی۔ بس میں اسی وقت سے عائشہ کی تلاش میں لگ گیا۔ میں نے پورا احمد نگر چھان مارا لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ تھک ہار کر میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے تھانے آ رہا تھا تو یہاں آ کر پتہ چلا۔ اس کی آواز رند گئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ یعقوب، اس بات میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ تمہاری بیوی کو گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ اس کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور زخمی کلائیاں اس بات کا کھلا ثبوت ہیں کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے خاصی جد و جہد کی ہوگی، لیکن قاتل نے اس کا بس نہیں چلنے دیا اور اس وقت تک عائشہ کی گردن کو اپنے ہاتھوں کی مضبوط انگلیوں میں جکڑے رکھا جب تک اس کی زندگی کا چراغ گل نہیں ہو گیا۔ اسے موت کی نیند سلانے کے بعد ہی قاتل نے اس کی لاش کو نہر میں پھینکا ہوگا، جہاں سے وہ پانی کے ساتھ بہتے ہوئے جھوگ سامن پہنچ گئی۔ میں نے ذرا دیر کو توقف کر کے ایک آسودہ سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اگر جھوگ سامن کے مچھیرے اللہ دتا نے نہر میں جال نہ ڈال رکھا ہوتا تو عائشہ کی لاش پانی کے ساتھ ساتھ بہتے ہوئے
پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتی۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھانے صاحب، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولا۔ عائشہ کا تو کوئی دشمن بھی نہیں، پھر کون اسے قتل کر کے نہر میں پھینک سکتا ہے؟ جب ایسے حالات میں کوئی عورت قتل ہو جاتی ہے تو پہلا شک اس کے شوہر کی طرف جاتا ہے۔ میں نے یعقوب ترخان کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، لہٰذا تم سچ سچ بتا دو کہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میرے سنگین استفسار نے اسے گڑ گڑانے پر مجبور کر دیا۔ تھانے صاحب، آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں، میں عائشہ کی موت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تم دونوں کے بیچ ازدواجی زندگی کیسے چل رہی تھی؟ ٹھیک تھی جناب، اس نے جواب دیا، جیسے دوسرے میاں بیوی کی ہوتی ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں طویل عرصہ کام کرتے ہوئے بھانت بھانت کے لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا رہتا تھا، جن میں زیادہ تعداد جرائم پیشہ افراد کی ہوتی تھی۔ میں ان لوگوں کی مخصوص نفسیات اور چہرے کے اتار چڑھاؤ سے بخوبی اندازہ لگا لیتا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ سامنے کس مزاج کا مجرم کھڑا ہے۔ یعقوب ترخان کے حوالے سے میری ابتدائی رائے یہی تھی کہ وہ اپنی بیوی کی موت کا ذمہ دار نہیں ہے اور اس نے عائشہ کو قتل نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ بھی طے ہے کہ 1-2% مجرم بڑے عیار اور کھچل ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں قائم کیے گئے اندازے بعد میں غلط ثابت ہو جاتے ہیں، لہٰذا یعقوب ترخان کو بھی مختلف زاویوں سے گھسنا ضروری تھا، جیسا کہ وہ لکڑی کو رندے سے چھیل کر ہموار کیا کرتا تھا۔ میاں بیوی کی زندگی چاہے کتنی بھی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہو، لیکن ان کے بیچ گاہے بگاہے تو تکار اور لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے۔ میں نے اسے تیز نظر سے گھورتے ہوئے کہا، کیا تم دونوں بھی آپس میں دنگا فساد کیا کرتے تھے؟ کوئی بڑا دنگا فساد تو نہیں تھانے صاحب، وہ سادہ سے لہجے میں بولا، ہاں مگر کبھی کبھی منہ ماری ہو جاتی تھی۔ عموماً یہ منہ ماری کس بات پر ہوا کرتی تھی؟ یعقوب ترخان نے جواب دیا، ہمارے درمیان جب بھی لڑائی ہوتی تھی تو وہ یوسف ہی کا کوئی معاملہ تھا۔ یوسف کون؟ میں نے پوچھا۔ یوسف میرا بیٹا ہے جی، اس نے بتایا، 8 سال کا ہو گیا ہے، مگر نہ تو اس کا پڑھنے میں دل لگتا ہے اور نہ ہی کام میں میرا ہاتھ بٹانے سے اسے کوئی دلچسپی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ماں کے لاڈ پیار نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، بس جی، اسی بات پر عائشہ سے میری نوک جھونک ہو جاتی تھی۔ اکثر باپوں کی زبان سے یہ شکایت سنی ہے کہ ماؤں نے بے جا لاڈ پیار سے بچوں کو بگاڑ دیا ہے۔ اس موضوع پر اگر ماؤں سے بات کی جائے تو ادھر سے بھی باپوں کے خلاف شکوہ شکایت کا ایک دفتر کھل جاتا ہے۔ یعقوب ترخان کی اس بات سے تو مجھے اتفاق تھا کہ 8 سالہ یوسف کو اپنی تعلیم کی جانب توجہ دینا چاہیے تھی، مگر اس کی یہ خواہش جائز نہیں تھی کہ معصوم یوسف کو اس کے کام میں بھرپور ہاتھ بٹانا چاہیے۔ بہرحال اس وقت معاملہ تعلیم اور کام سے بھی زیادہ اہم، یعنی کہ یوسف کی ماں عائشہ کی ناگہانی موت کا تھا، لہٰذا میں یعقوب ترخان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کیا گزشتہ رات بھی عائشہ سے تمہاری نوک جھونک ہوئی تھی؟ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ یوسف کے علاوہ تمہارے اور کتنے بچے ہیں؟ کوئی نہیں جناب، اس نے جواب دیا، ہماری بس یہی ایک ہی اولاد ہے۔ تم نے بتایا ہے کہ پچھلی رات عائشہ ٹھیک ٹھاک اپنے بستر پر سوئی تھی، میں نے سوالات کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے کہا، اور اس سے پہلے تمہاری اس سے لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوا تھا؟ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ کیا رات میں کسی وقت تمہاری آنکھ کھلی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، میں دن بھر کا تھکا ہوا تھا، اس نے بتایا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ایسی گہری نیند سویا کہ پھر آج صبح میری آنکھ کھلی تھی، اور جب صبح آنکھ کھلی تو عائشہ اپنے بستر پر موجود نہیں تھی۔ جی ہاں۔ عائشہ کو بستر سے غائب پا کر تمہارے ذہن میں پہلا خیال کیا آیا تھا؟ میں یہی سمجھا تھا کہ وہ اٹھ گئی ہے اور گھر کے اندر ہی کہیں موجود ہوگی، اس نے جواب دیا، لیکن جب وہ مجھے گھر کے کسی حصے میں دکھائی نہ دی تو مجھے تشویش ہوئی اور میں نے اسے گھر سے باہر گاؤں میں تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک نہایتی اہم سوال کیا، کیا تم نے گھر کے بیرونی دروازے کو چیک کیا تھا؟ کیا مطلب جی؟ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے کہ گھر کا بیرونی دروازہ بند تھا یا کھلا ہوا؟ دروازہ کھلا ہوا تھا جناب، اس نے بتایا، یعنی اس کے دونوں پٹ تو بند تھے مگر کنڈی لگی ہوئی نہیں تھی۔ کیا رات کو تم نے یاد سے بیرونی دروازے کی کنڈی لگائی تھی؟ جی ہاں، یہ کام سونے سے پہلے میں یاد سے کرتا ہوں۔ رات کو سونے سے پہلے تم نے بیرونی دروازے کی کنڈی لگائی تھی؟
میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور صبح جب تم بیدار ہوئے تو دروازے کی کنڈی گری ہوئی تھی اور تمہاری بیوی گھر میں موجود نہیں تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں نے تھوڑے توقف کیا اور پھر اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ رفع حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلی ہو۔ کنڈی کا کھلا ہوا پایا جانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عائشہ اپنی مرضی سے کنڈی کھول کر گھر سے نکلی ہوگی۔ میرا دھیان بھی سب سے پہلے اسی طرف گیا تھا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے چند منٹ اس کی واپسی کا انتظار کیا، لیکن جب وہ واپس نہیں لوٹی تو میں پریشان ہو گیا اور اس کی تلاش میں میں نے سب سے پہلے کھیتوں ہی کا رخ کیا تھا، مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں نے مختلف لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا، مگر کسی نے عائشہ کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس صورتحال نے میرا دماغ خراب کر دیا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں، عائشہ کو کہاں تلاش کروں۔ جب ہر طرف سے مایوسی کا منہ دیکھنا پڑا تو میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اس کی آواز پھرا گئی۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد وہ نمناک آواز میں بولا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ پولیس عائشہ کو کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ نکالے گی، مگر یہاں آ کر تو مجھے اس کی لاش کا سامنا کرنا پڑا۔ یعقوب، مجھے تمہاری بیوی کی المناک موت کا سخت افسوس ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ بہت جلد میں عائشہ کے قاتل کو آہنی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دوں گا۔ لیکن میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ تڑپ کر بولا، لیکن کیا تھانے دار صاحب؟ لیکن یہ کہ، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اس سلسلے میں مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت پیش آئے گی، سچے اور کھرے تعاون کی۔ میں تعاون کروں گا جی، سچا اور بالکل کھرا، وہ بڑے عزم سے بولا۔ عائشہ تو چلی گئی، کوئی اسے واپس نہیں لا سکتا۔ میری خواہش ہے کہ اس کے قاتل کو عبرتناک سزا ملے۔ عبرتناک سزا ہی ملے گی یعقوب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، اور اگر اس واقعے کے حوالے سے تمہیں کچھ بھی معلوم ہو تو مجھے بتا دو۔ اگر میں عائشہ کی موت کے بارے میں کچھ جانتا ہوتا تو آپ کو ضرور بتا دیتا تھانے دار صاحب، وہ لجاجت آمیز انداز میں بولا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا سنگین واقعہ پیش آ جائے گا۔ میرا تو گھر ہی اجڑ گیا جناب۔ میں نے اسے تسلی تشفی دے کر رخصت کر دیا اور یہ ہدایت کر دی کہ وہ گھر ہی میں رہے۔ میں کسی بھی وقت احمد نگر تفتیش کی غرض سے آ سکتا ہوں۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اسی روز میں ظہر کی نماز کے بعد احمد نگر جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن باوجود میں اپنے اس ارادے پر عمل نہ کر سکا۔ ایک ایمرجنسی کی صورت میں عثمان آباد میں میری موجودگی لازمی ٹھہری تھی۔ دنگے فساد کا ایک ایسا کیس میرے تھانے میں آیا تھا جس میں چند افراد شدید زخمی بھی ہوئے تھے۔ ان معاملات سے نمٹتے ہوئے شام ہو گئی اور مجھے احمد نگر والا پروگرام اگلے دن پر چھوڑنا پڑا۔ چنانچہ آئندہ روز میں صبح وسیم سیٹھی کو اپنے ساتھ لے کر احمد نگر کی جانب روانہ ہو گیا۔ ہم دونوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ میں نے دانستہ ٹانگے کی سفر کو نظر انداز کیا تھا اور اس وقت ہم پختہ سڑک پر بھی سفر نہیں کر رہے تھے۔ میں نے دانستہ نہر والا روٹ اختیار کیا تھا۔ نہر کے کنارے کے ساتھ ساتھ ایک کچا راستہ بھی رواں دواں تھا جس پر مویشی اور بیل گاڑیاں وغیرہ سفر کیا کرتے تھے یا پھر گھڑ سوار۔ میں اگر چاہتا تو پختہ سڑک پر سفر کرتے ہوئے بسہولت اور کم وقت میں عثمان آباد سے احمد نگر پہنچ سکتا تھا۔ 2 میل کا فاصلہ کچھ زیادہ فاصلہ نہیں تھا، لیکن میں نے ایک خاص مقصد کی خاطر نہر کے کنارے سفر کا فیصلہ کیا تھا۔ اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک اچھوتا منصوبہ تھا۔ گزشتہ روز میں نے وسیم سیٹھی کو نامعلوم مقتولہ عورت کی لاش کے ساتھ سرکاری اسپتال روانہ کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بدنصیب عورت اب نامعلوم نہیں رہی تھی۔ یہ حقیقت بڑے واضح انداز میں سامنے آ چکی تھی کہ مقتولہ کا نام عائشہ ہے اور وہ احمد نگر کے باسی یعقوب ترکھان کی بیوی تھی۔ اسپتال والوں نے کیا کہا تھا سیٹھی؟ میں نے دوران سفر میں کانسٹیبل سے دریافت کیا۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ وہ کب دیں گے؟ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، ملک صاحب، ابتدائی رپورٹ تو آج شام کو 5 بجے مل جائے گی۔ سیٹھی کے لہجے میں ایک عجیب سی بیزاری کو محسوس کر کے میں نے کہا، کیا بات ہے سیٹھی؟ تم خاصے الجھے ہوئے نظر آ رہے ہو، یہ تمہارے مزاج کے خلاف ہے۔ سب خیریت تو ہے؟ جی ملک صاحب،
मैं तो ठीक हूँ, मगर कभी कभी आपकी मामूल से हटी हुई कोई बात देखकर जहन में मुत्तई सवालात सर उठाने लगते हैं। वो साफ गोई का मुजाहरा करते हुए बोला, मैंने कभी तुम्हें सवालात करने से दरेक नहीं किया। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, और ये भी बताओ कि इस वक्त तुमने मेरी कौन सी ऐसी हरकत देखी है जो खिलाफ मामूल हो। मलिक साहब छोड़ें, रहने दें। क्यों रहने दें? मैंने सख्त लहजे में कहा। ताहम अंदाज डांटने वाला नहीं था। बातचीत जारी रहना चाहिए, इसी बहाने अच्छा वक्त कट जाएगा। थाने में तुम्हारी ये कैफियत नहीं थी। हमारे रवाना होने के बाद ही तुम पर कनूतियत का ये दौरा पड़ा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मेरे जहन में यही था कि सड़क के रास्ते मिनटों में अहमदनगर पहुंच जाएंगे। 2 मील का फासला आखिर होता ही कितना है। ओह, अब मैं तुम्हारी बेजारी और झुंझुलाहट का सबब समझ गया हूँ। मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, तुम इस बात पर जहन को उलझा रहे हो कि मैं साफ सुथरी पुख्ता सड़क छोड़कर नहर के किनारे कच्चे रास्ते की खाक क्यों उड़ा रहा हूँ, है ना? जी मलिक साहब, वो तायदी अंदाज में सर को जुम्बिश देते हुए बोला, इतना तो मैं जानता हूँ कि आपके इस फैसले के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर छुपी होगी, मगर मैं चूँकि इस वजह से वाकिफ़ नहीं हूँ, इसलिए जहन उलझ रहा है। बस अब अपने जहन को मज़ीद मत उलझाओ। मैंने खोला रोकते हुए कहा, मैं अभी तुम्हारे जहन में मौजूद हर सवाल का जवाब देता हूँ। मेरी तकलीद में उसने भी लगाम खींचकर खोला रोक लिया, फिर ताज्जुब खेज नज़र से मुझे देखते हुए बोला, आप रुक क्यों गए मलिक साहब? मैंने इसके सवाल को दानिस्तान नज़रअंदाज करते हुए उल्टा उसी से सवाल कर डाला, सेठी, कल तुम चाय बकुआ पर मेरी शाना बशाना थे ना? जी मलिक साहब, उसने जवाब दिया। ताहम इसकी हैरानी में कोई कमी न आई। मकतूल आयशा की लाश कहाँ से बरामद हुई थी? अलदिथा मचेरे के जाल में से, उसने जवाब दिया। झोंक सामिन के नहर वाले पुल के नीचे से। अल्लाह तुम्हारा भला करे, मैंने नहर की जानिब इशारा करते हुए कहा, यानी ये तो तय है ना कि आयशा की लाश नहर के पानी के साथ बहते हुए अलदिता के जाल तक पहुंची थी। जाहिर है जी, इसमें शक वाली कौन सी गुंजाइश है? ये राज खुल जाने के बाद कि मकतूला खूबसूरत औरत आयशा का ताल्लुक अहमदनगर से है, इस उम्र में भी किसी शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि सफ़ाक कातिल ने इसे मौत के घाट उतारने के बाद अहमदनगर या इसके कुर्ब जवार ही से इसकी लाश को नहर में फेंका होगा। मैंने कहा, है ना? उसने उस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, बिल्कुल जनाब, ये भी सामने की बात है। मकतूला की टूटी हुई चूड़ियों और ज़ख्मी कलाइयों से वाज़ेह हो जाता है कि आयशा ने मौत के मुंह में जाने से पहले अपनी ज़िंदगी के लिए हद्दुल मक़दूर मज़ाहमत भी की थी। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं जनाब, नहीं जनाब, मैं आपकी थ्योरी से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। अब मैं तुम्हारे आखिरी सवाल का जवाब भी देता हूँ कि मैंने यहाँ घोड़ा क्यों रोका है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, ये तो तुमने जान लिया कि मैं पक्के रास्ते को नज़रअंदाज करके इस धूल उड़ाते कच्चे रास्ते का इंतखाब क्यों किया था, और इसका इंतखाब इसलिए किया कि नहर के किनारे किनारे सफ़र करते हुए मैं इस माहौल पर नज़र रख सकूं जिसमें तैरते हुए आयशा की लाश अहमदनगर से झोंक ज़मीन तक पहुंची थी, ताकि कोई अहम सुराग या मखसूस इशारा मेरे इल्म में। मगर जनाब, वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा, मेरा यहाँ रुकने वाला सवाल तो बीच में ही रह गया। मैं इसी तरफ आ रहा था सेठी, मैंने तसल्ली भरे अंदाज में कहा, लेकिन तुमने मेरी बात काट दी। खैर, लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, हम इस वक्त अहमदनगर गांव की हुदूद में दाखिल हो चुके हैं। वो देखो, मैंने एक जानिब इशारा करते हुए इजाफा किया, वो चंद गज आगे नहर के किनारे तुम्हें जो डेरा नज़र आ रहा है, ये राना बहादुर अली का है। जी हाँ, मैं राना बहादुर अली को अच्छी तरह जानता हूँ। वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, वो अहमदनगर के चौधरी साहब हैं और 6 माह बाद होने वाले इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं। इनकी टक्कर पर जमालकोट के मलिक करीम बख्श खड़े हुए हैं। उस्मानाबाद के चौधरी सलीम राजपूत की मुकम्मल सपोर्ट राना बहादुर अली को हासिल है, जबकि ढोक जामिन के चौधरी फरमान अली की हिमायत मलिक करीम बख्श के साथ है। सेठी,
لگتا ہے کہ تمہیں سیاست سے کچھ زیادہ دلچسپی ہے۔ میں نے حیرت بھری نظر سے اسے دیکھا۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں جناب، وہ بڑی سادگی سے بولا۔ جب بھی الیکشن قریب آتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں اور نعرے بازی ہوتی ہے تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ الیکشن میں ابھی 6 ماہ باقی ہیں۔ میں نے واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، رانا بہادر علی اور ملک کریم بخش کے درمیان کس کانٹے کا مقابلہ ہوگا یہ بھی دیکھ لیں گے۔ فی الحال ہمیں عائشہ کے قتل کا سراغ لگانا ہے۔ گھوڑے روکنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم گھوڑوں سے نیچے اتر کر پیدل چلتے ہوئے رانا صاحب کے ڈیرے کی سمت بڑھیں گے اور نہر کے کنارے کو اندر اور باہر دونوں جانب سے تنقیدی نگاہ سے دیکھتے بھی جائیں گے۔ کیا سمجھے؟ بالکل سمجھ گیا ملک صاحب، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے سست روی سے آگے بڑھنے لگے۔ 15-20 گز آگے آنے کے بعد سیٹی کی سرسراتی ہوئی آواز ابھری، ملک صاحب وہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی اس نے نہر کے اندرونی کنارے کی جانب اشارہ بھی کر دیا جہاں پستہ قامت ہلکی پھلکی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ میں نے سیٹی کے اشارے کی تقلید کی اور اگلے ہی لمحے میں چونک اٹھا۔ مذکورہ جھاڑیوں میں سرخ رنگ کی کوئی شے پھنسی دکھائی دی۔ میں نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا، وہ کوئی گرم چادر تھی۔ اس کے ساتھ ہی مقتولہ عائشہ کا لباس میرے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ سرخ پھولدار فلالین کی قمیض، سرخ کاٹن کی شلوار اور چادر یعنی کہ دوپٹہ ندارت۔ میرے ذہن میں ایک فوری سوال ابھرا، کہیں یہ عائشہ ہی کی چادر تو نہیں؟ یہ بڑا سنسنی خیز اور ولولہ انگیز سوال تھا۔ اگلے ہی لمحے میں اور سیٹی گھوڑوں کو نہر کے بیرونی کنارے پر استادہ ایک درخت کے تنے سے باندھ کر نہر میں اتر چکے تھے۔ نہر کا اندرونی کنارہ بالکل خشک تھا کیونکہ پانی کے بہاؤ نے نہر کے دستوں بازو کو چھوڑ کر ان دنوں محض نہر کے پیٹ پر اکتفا کر رکھا تھا، یعنی کہ درمیانی حصے پر۔ جلد ہی ہم خضرو نرم شاخوں والی ان جھاڑیوں کے پاس پہنچ گئے جو ہماری نگاہوں کا ٹارگٹ تھیں۔ سرخ رنگ کا وہ کپڑا ایک زنانہ گرم شال تھی۔ اغلب امکان اسی بات کا تھا کہ وہ شال عائشہ کی ہوگی، پھر یہ امکان اس وقت حقیقت میں بدل گیا جب تھوڑا آگے ایک بند زنانہ چپل بھی مل گئی۔ میں نے عائشہ کی لاش کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے ہاتھ اور پاؤں کو بھی غور سے دیکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ چپل اسی کی ہوگی۔ ملک صاحب، سیٹی نے انکشاف انگیز انداز میں کہا، مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ عائشہ کو اسی جگہ گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے اور پھر اس کی لاش کو نہر میں پھینک دیا گیا۔ میں نے جائے وقوع کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، تمہاری بات میں وزن ہے، اس لیے میں تم سے اتفاق کرتا ہوں۔ اور میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ اور کیا ملک صاحب؟ سیٹی نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ رانا بہادر علی کا ڈیرا یہاں سے چند گز کے فاصلے پر ہے، میں نے ڈیرے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، لہٰذا ڈیرے پر رہنے والے رانا صاحب کے ملازموں کو اس خونی واردات کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم تو ہونا ہی چاہیے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میرا خیال ہے ہمیں ڈیرے پر جا کر پوچھ گچھ کرنا چاہیے۔ میں تمہاری تجویز پر ضرور عمل کروں گا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، لیکن پہلے ہم یعقوب ترکھان کی طرف جائیں گے، اس کی خیر خبر لینا بھی ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس مقتولہ عائشہ کے حوالے سے کوئی نئی اطلاع ہو۔ جیسے آپ کی مرضی جناب، وہ معتدل انداز میں بولا۔ ہم نے واپسی کی راہ لی اور نہر سے نکل کر اپنے گھوڑوں کے پاس پہنچ گئے۔ جھاڑیوں کے اندر سے ملنے والی گرم سرخ شال اور چپل کو ایک تھیلے میں ڈال کر وسیم سیٹی نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ ہم نے گھوڑوں کو کھولا اور ان پر سوار ہو کر کھیتوں کے کنارے کنارے چلتے ہوئے احمد نگر گاؤں کے اندر داخل ہو گئے۔ یعقوب ترکھان کا گھر ڈھونڈنے میں ہمیں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ عائشہ کو پیش آنے والے اندھوناک واقعے کی خبر پورے احمد نگر میں پھیل چکی تھی اور اس کا گھر تعزیت کے لیے آنے والے افراد سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے گھر کے سامنے ایک درخت کے نیچے ہی میں نے چارپائیاں ڈلوا کر بیٹھک کا سامان پیدا کر دیا۔ گھر کے اندر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یعقوب کو میں نے اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قدرے نرم لہجے میں پوچھا، کچھ پتہ چلا کہ عائشہ کب اور کس مقصد سے گھر سے نکلی تھی؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میرا یہی خیال ہے کہ وہ معمول کے مطابق رفع حاجت کے لیے صبح گھر سے نکل کر کھیتوں کی طرف گئی ہوگی اور اسی دوران میں کسی وقت اسے یہ سنگین حادثہ پیش آ گیا۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، یعقوب
احمد نگر گاؤں اور اس کے شمال کی جانب بہنے والی نہر کے بیچ سرسبز کھیت پھیلے ہوئے ہیں۔ کیا تم لوگ حاجت کے لیے انہی کھیتوں کی طرف جاتے ہو؟ جی ہاں بالکل، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ عائشہ کھیتوں سے آگے نہر کی طرف بھی چلی جاتی ہو؟ اس کی ضرورت تو نہیں، لیکن آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ کھوجنے والی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے کھیتوں کے اس طرف نہر کے اندر سے کچھ ایسے آثار ملے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ تمہاری بیوی وقوع کی رات نہر کے اندرونی کنارے پر پہنچی تھی، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور ادھر ہی اس کے ساتھ کوئی خطرناک جان لیوا واقعہ پیش آیا تھا۔ آپ کو ادھر سے کس قسم کے آثار ملے ہیں؟ وہ پریشان ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے وسیم سیٹھی کو اشارہ کیا۔ وہ ہوشیار بندہ میرے اشارے کی تہ تک پہنچ گیا اور اپنے ساتھ لائے ہوئے تھیلے کو یعقوب ترکھان کے سامنے کھول دیا۔ تھیلے کے اندر سے برآمد ہونے والی گرم شال اور چپل پر نظر پڑتے ہی یعقوب ترکھان اضطراری لہجے میں بولا، یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ یہ چادر اور چپل تو عائشہ کی ہے۔ یہ دونوں چیزیں مجھے نہر کے اسی اندرونی حصے سے ملی ہیں جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تم سے تذکرہ کیا ہے، میں نے نہایت ہی نپے تلے الفاظ میں کہا۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ تمہاری بیوی مقتولہ عائشہ وقوع کی رات نہر کے مذکورہ حصے میں پہنچی تھی۔ وہ وہاں اپنی مرضی سے گئی تھی یا کسی نے اسے وہاں پہنچایا تھا؟ اس کا فیصلہ کرنا بعد کی بات ہے، اور یہ فیصلہ بھی بعد میں کیا جا سکتا ہے کہ وہ رات کے کسی حصے میں وہاں گئی تھی یا الگ صبح یا پوری طرح اجالا ہو جانے کے بعد۔ میرے سامنے فوری، ضروری اور اہم سوال یہ ہے کہ میں نے لمحاتی توقف کر کے پھر کہا، سوال یہ ہے یعقوب کہ عائشہ وہاں گئی ہی کیوں تھی؟ اور اس سوال کا جواب مجھے تم دو گے۔ میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بولا۔ تم ایسے بتا سکتے ہو کہ تم اس کے شوہر ہو، بلکہ شوہر تھے، میں نے اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ مجھے بتا کر تو نہیں گئی تھی، وہ لجاجت بھرے انداز میں بولا۔ میں نے تو صبح اٹھ کر جب دیکھا تو وہ اپنے بستر پر موجود ہی نہیں تھی۔ یعقوب، میری نظر میں عائشہ کے نہر کے اس حصے میں پہنچنے کے دو ہی اسباب ہو سکتے ہیں، میں نے مستحکم انداز میں کہا۔ نمبر 1، اسے زبردستی اغوا کر کے وہاں پہنچایا گیا ہو اور پھر قتل کر کے اس کی لاش کو سپرد نہر کر دیا گیا ہو۔ نمبر 2، وہ خود اپنی مرضی سے وہاں پہنچی ہو اور پھر اپنی توقع کے برخلاف حادثے کا شکار ہو کر موت کی آغوش میں چلی گئی ہو۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ بے بسی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں اس قسم کی باتیں کر رہا ہوں یعقوب جو کہ حقیقت ہے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم اس حقیقت کو تسلیم نہ کرو تو تمہاری مرضی ہے، ویسے مجھے تسلیم کرانے کے 101 گر آتے ہیں۔ تھانے دار صاحب، میں پہلے بہت پریشان ہوں، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ آپ اس طرح کی باتیں کر کے مجھے اور الجھا رہے ہیں۔ میں تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے ہی یہ سب کر رہا ہوں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ عائشہ کا قاتل جلد از جلد قانون کی گرفت میں ہو؟ جی کیوں نہیں، میری تو پہلی خواہش ہی یہی ہے۔ تو پھر مجھ سے تعاون کرو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھ سے سچ بول کر ہی تم اپنی یہ خواہش پوری کر سکتے ہو یعقوب۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا، بس مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے جن 2 اسباب کا ذکر کیا ہے اب ان کی طرف آتے ہیں، میں نے کہا۔ اگر عائشہ کو زبردستی اغوا کر کے نہر کے اندرونی حصے تک پہنچایا گیا ہوتا تو اس کے واضح آثار بھی ملتے۔ وہ اپنے اغوا کے خلاف یہاں تمہارے گھر میں مزاحمت کرتی، ادھر نہر کے کنارے جا کر، اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ اسے گھر سے زبردستی اغوا کر کے نہر تک نہیں پہنچایا گیا تھا۔ میں ذرا دیر کے لیے تھما، پھر اسی انداز میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گھر سے نکل کر وہاں پہنچی تھی، اور یہ تم بتاؤ گے کہ وہ وہاں کیوں گئی تھی اور کس سے ملنے گئی تھی؟ جناب، میں کچھ نہیں جانتا، آپ میری بات کا یقین کریں، وہ منت ریز لہجے میں بولا۔ مجھ پر شک نہ کریں، میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں۔ تم قصوروار ہو یا بے قصور، اس بات کا فیصلہ 1 آدھ دن میں ہو جائے گا، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں فی الحال تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہوں، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو، میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر بعد میں مجھے پتہ چلا
کہ تم اس معاملے کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے اور تم نے دانستہ مجھ سے کوئی بات چھپائی تھی، تو پھر میں تمہارے ساتھ کوئی روح رعایت نہیں کروں گا۔ جو آپ کی مرضی جناب، وہ بے بسی سے بولا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں یعقوب ترکھان کے پاس سے اٹھ گیا اور وہاں موجود لوگوں سے پوچھ تاچھ کرنے لگا۔ ان سب کو عائشہ کی دردناک موت کا بہت افسوس تھا اور وہ یعقوب ترکھان کے غم میں برابر کے شریک تھے۔ ابتدائی پوچھ تاچھ سے خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ ابھی تک میرے ہاتھ میں کوئی ایسا سراغ نہیں لگ سکا تھا جن کی مدد سے میں عائشہ کے قاتل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ ابھی میرا ذہن یعقوب ترکھان کی طرف سے بھی صاف نہیں ہوا تھا۔ جب میں نے تھانے میں اس سے ملاقات کی تھی تو وہ مجھے مظلوم نظر آیا تھا، لیکن اس کے بعد جو شواہد سامنے آئے تھے، خاص طور پر تھوڑی دیر پہلے نہر کے اندرونی حصے سے مجھے عائشہ کی گرم شال اور چپل جو ملی تھی، اس سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ گھر سے تو اپنی مرضی ہی سے نکلی تھی۔ اگر وہ رفع حاجت کے لیے کھیتوں کی طرف گئی تھی تو پھر نہر کی طرف جانے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور اگر وہ باقاعدہ کسی سے ملنے وہاں پہنچی تھی تو پھر اس بات کا پتہ لگانے کی ضرورت تھی کہ وہ کس سے ملنے گھر سے نکلی تھی۔ اگر میں اس شک تک پہنچ جاتا تو پھر عائشہ کے قاتل تک رسائی آسان ہو جاتی۔ ان تازہ ترین حالات کی روشنی میں ذہن میں بار بار یہی نکتہ ابھرتا تھا۔ عائشہ کا کسی مرد کے ساتھ چکر تھا، وہ اسی سے ملنے نہر کے اندرونی حصے میں پہنچی تھی اور سنگین حادثے کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ اس نکتے کے بعد سوال یہ اٹھتا تھا کہ کیا اسی شخص نے عائشہ کو قتل کیا تھا جس سے کہ وہ ملنے گئی تھی، یا اس کا قاتل کوئی اور شخص تھا؟ اور عین ممکن تھا عائشہ کے چکر کا یعقوب کو پتہ چل گیا ہو، وہ جانتا ہو کہ عائشہ کے کسی مرد کے ساتھ تعلقات ہیں اور موقع پا کر اسی نے عائشہ کو ختم کر دیا ہو۔ ایسا ہونا ناممکن تو نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یعقوب عائشہ کا قاتل ہو سکتا ہے۔ بہرحال اگر مجھے عائشہ کے قاتل کا کوئی سراغ نہ ملتا تو میں یقیناً یعقوب پر بھی سختی کر کے حقیقت حال تک پہنچنے کی کوشش ضرور کرتا۔ تفتیش کے تقاضے پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کی کوشش و محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اگر کوئی شخص خلوص نیت سے اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشاں رہے تو ایک نہ ایک دن ضرور کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ مجھے بھی اپنی کوششوں پر پورا بھروسہ تھا کہ میں عائشہ کے قاتل کو بہت جلد بے نقاب کر کے رہوں گا۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے ملک صاحب؟ کانسٹیبل نے مجھ سے پوچھا۔ فی الحال واپسی کا پروگرام ہے، میں نے کہا، لیکن احمد نگر چھوڑنے سے پہلے میں ڈیرے کا ایک چکر لگانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو پھر ڈیرے پر چلتے ہیں، وسیم سیٹھی نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ 15-20 منٹ کے بعد ہم رانا بہادر علی کے ڈیرے پر تھے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مذکورہ ڈیرہ احمد نگر گاؤں کے شمال میں نہر کے کنارے واقع تھا۔ اس قسم کے ڈیرے ہر بڑے زمیندار اور چودھری کے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اگر میں نے اسے رانا بہادر علی کا ڈیرہ کہا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ رانا صاحب خود اس ڈیرے میں رہا کرتے تھے۔ ایسے ڈیروں میں عموماً ملازم ہی رہا کرتے ہیں جو کھیتی باڑی اور دیگر زرعی معاملات کی نگرانی پر مامور ہوتے ہیں۔ زراعت سے متعلق مختلف آلات، مال مویشی اور ٹریکٹر، ٹرالی وغیرہ بھی انہی ڈیروں میں نظر آتے ہیں۔ جب ہم اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر رانا بہادر علی کے ڈیرے پر پہنچے تو وہاں صرف ایک شخص موجود تھا۔ ہم چونکہ پولیس کی وردی میں ملبوس تھے، اس لیے شخص مذکور نے ہمیں دیکھتے ہی بادب باملاحظہ ہوشیار ہونے کی کوشش کی۔ اس نے ہمیں سلام کیا اور جب ہم گھوڑوں سے نیچے اترے تو اس نے چھوٹتے ہی سوال کر ڈالا، تھانے دار صاحب، کیا عائشہ کے قتل کا مسئلہ حل ہو گیا؟ مسئلہ؟ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ جی میرا مطلب ہے، وہ جلدی سے سنبھل کر بولا، میرا مطلب ہے کہ کیا آپ نے یعقوب ترکھان کی بیوی کے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے؟ تو تمہیں اس بات کی خبر ہے کہ میں احمد نگر میں عائشہ کے قتل کی تفتیش کرنے آیا ہوں؟ میں نے سرتابہ اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، نام کیا ہے تمہارا؟ جی میں طفیل ہوں، اس نے بتایا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ دونوں کو نہر کے اندر بھی دیکھا تھا۔ وہ اس طرف جناب، وہ اسی جانب اشارہ کر رہا تھا جدھر سے تھوڑی دیر پہلے ہمیں عائشہ کی شال اور چپل ملی تھی۔ میں تھوڑی دیر پہلے گاؤں کی طرف بھی گیا تھا اور مجھے پتہ چلا کہ پولیس تفتیش کرنے یعقوب ترکھان کے گھر آئی ہوئی ہے اور اب آپ یہاں آئے ہیں۔
اس لیے میں نے آپ سے عائشہ کے قتل کے متعلق پوچھ لیا تھا۔ اس کا جواب منطقی طور پر تو درست تھا، لیکن میں اتنی جلدی مطمئن ہونے والا نہیں تھا۔ میں نے تیز لہجے میں پوچھا، تم نے اتنی دور نہر کے اندر ہمیں دیکھا اور اب اپنے سامنے دیکھ کر فوراً پہچان بھی لیا؟ کیا یہاں ڈیرے پر کھڑے ہو کر ادھر نہر کے اندرونی حصے میں تمہیں ہماری شکلیں بھی صاف نظر آ رہی تھیں؟ نہیں جناب، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، اتنی دور سے شکل تو صاف نظر نہیں آ سکتی، میں نے تو آپ لوگوں کی وردیوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہوں، میں نے سرسری انداز میں کہا اور پھر کانسٹیبل کے ہمراہ ڈیرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے اضافہ کیا، تمہارے ساتھ یہیں ڈیرے پر اور کون کون ہوتا ہے؟ جی میں اور شوکا، اس نے بتایا۔ بس جی ہم دونوں ہی ادھر ہوتے ہیں اور رانا صاحب کی زمینوں کے کام کی نگرانی کرتے ہیں۔ شوکا کہاں ہے؟ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ وہ یہاں ڈیرے پر تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا۔ وہ جی رانا صاحب کے ساتھ جھنگ گیا ہے، طفیل نے بتایا۔ جھنگ؟ رانا صاحب کیا احمد نگر میں موجود نہیں ہیں؟ نہیں جی، وہ 2 دن پہلے شوکا کے ساتھ جھنگ گئے ہیں، اس نے بتایا۔ چودھری صاحب کو وہاں کوئی ضروری کام تھا۔ 2 دن پہلے؟ میں نے زیر لب دہرایا۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ جمعے کے دن یہاں سے گئے ہیں؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی، یہ لوگ ہفتے کو دوپہر کے بعد احمد نگر سے نکلے ہیں۔ میں نے اپنے ذہن میں حساب لگایا، آج پیر کا دن تھا، ہفتے کی صبح جھوک زامن کے مچھرے اللہ دتا نے کسی خوبصورت عورت کی لاش کی اطلاع دی تھی اور اسی روز دوپہر تک اس واقعے کی خبر احمد نگر تک پہنچ گئی تھی۔ تو کہیں رانا بہادر علی عائشہ کی عبرتناک موت کی خبر سننے کے بعد تو جھنگ کی طرف روانہ نہیں ہو گیا تھا؟ یہ ایک سنسنی خیز سوال تھا اور اسی سوال نے مجھے طفیل سے پوچھنے پر مجبور کر دیا۔ اچھا، تو رانا صاحب اس دن جھنگ گئے ہیں جس روز عائشہ کی لاش نہر میں سے ملی تھی؟ جی ہاں، وہ جلدی سے اس بات میں قدم ہلاتے ہوئے بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کیا رانا صاحب کا پہلے سے جھنگ جانے کا پروگرام بنا ہوا تھا یا وہ اچانک ہی روانہ ہو گئے تھے؟ میں نے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا۔ یہ تو مجھے پتہ نہیں جناب، وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ دوپہر کے بعد شوکا نے مجھے بتایا تھا کہ وہ رانا صاحب کے ساتھ جھنگ جا رہا ہے، لہٰذا ڈیرے کا کام مجھے اکیلے ہی سنبھالنا ہوگا۔ بس جی، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا۔ رانا صاحب واپس آ جائیں تو آپ ان سے پوچھ لینا۔ ان سے تو میں ضرور پوچھوں گا، میں نے کہا۔ رانا صاحب آئیں گے کب؟ شاید وہ آج شام تک واپس آ جائیں، اس نے جواب دیا، یا پھر کل کسی بھی وقت۔ اسی گفتگو کے دوران میں نے گھوم پھر کر اچھی طرح ڈیرے کا بھی جائزہ لے لیا تھا اور مجھے وہاں کوئی مشکوک چیز نظر نہیں آئی تھی۔ وہ عام ڈیروں کی طرح ایک روایتی ڈیرا تھا۔ میں نے وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے طفیل سے چند اہم سوالات بھی کیے۔ طفیل، تم کتنے عرصے سے احمد نگر میں رہ رہے ہو؟ جناب، ساری زندگی ادھر ہی گزری ہے۔ پھر تو تم یعقوب ترکھان کو اچھی طرح جانتے ہوگے، میں نے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ یہ کیسا بندہ ہے؟ بس جی سیدھا سادہ ترکھان ہے وہ، اس نے جواب دیا۔ اور اس کی بیوی؟ جی، اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار پیدا ہوئے۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھا تھانے دار صاحب۔ یعقوب تو تمہاری نظر میں ایک سیدھا سادہ ترکھان ہے، میں نے طفیل کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سوال کیا۔ کیا تم عائشہ کو بھی سیدھی سادی عورت سمجھتے تھے؟ دلوں کے حال تو سونا رب ہی جانتا ہے تھانے دار صاحب، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں جی، میرا تو کبھی اس عورت سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ میں نے تو عائشہ کے بارے میں ایک بہت ہی خطرناک بات سنی ہے، میں آسانی سے اس کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ کیا تمہیں بھی کچھ پتا ہے؟ کون سی خطرناک بات جناب؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے تو کچھ پتا نہیں، یہ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا تھا، حالانکہ مقتولہ عائشہ کے حوالے سے میرے پاس ایسی کوئی سنسنی خیز خبر نہیں تھی۔ اگر میرا یہ تیر نشانے پر لگ جاتا تو طفیل سے بہت ساری کام کی باتیں اگلوائی جا سکتی تھیں۔ حیرت ہے، گاؤں میں تو بہت سارے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے اور تم ہی بے خبر بیٹھے ہو، میں نے اندھیرے میں تیر اندازی کا عمل جاری رکھتے ہوئے کہا۔ کیا شوکا نے بھی کبھی تمہیں عائشہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ نہیں جی، آپ بتائیں، وہ اٹک اٹک کر بولا۔ تم یہ بات جانتے ہو نا، عائشہ ایک دلکش اور خوبصورت عورت تھی، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی، اس کے چہرے پر رونق آ گئی، یہ بات تو پورے پنڈ کو پتہ تھی، اور عائشہ کے مقابلے میں یعقوب ترکھان کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کہا۔ گنجا اور بے ڈھنگا ہے نا؟ جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں،
وہ اس بات میں قدم ہلاتے ہوئے بولا، لیکن ابھی تک آپ نے عائشہ کی وہ خطرناک بات نہیں۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں نے کہا، عائشہ جیسی حسین و جمیل عورت پر ایک سے بڑھ کر ایک مرد عاشق ہو سکتا تھا، اور ایسا ہی ہوا بھی تھا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر طفیل سے استفسار کیا، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ عائشہ کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا تھا نا؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعاً کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ طفیل عائشہ کے کسی ایسے چکر سے ضرور واقف تھا۔ میرے لیے بس اتنا ہی اشارہ کافی تھا۔ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا تو وہ گھگیانے والے انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جب تک انسان اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے منہ سے کوئی بات نہیں نکالنا چاہیے۔ طفیل کے اس مصلحت بھرے جواب نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا۔ اس کا کنی کاٹنا اس امر پر دلالت کرتا تھا کہ دال میں کچھ کالت ضرور ہے، اور وہ اس کالے سے بخوبی واقف بھی ہے۔ یعنی وہ عائشہ کے کسی مرد کے ساتھ چکر سے آگاہ ہے، مگر مجھے بتانا نہیں چاہتا۔ اس یقین کے بعد میں نے ذرا مختلف انداز میں اسے کھسنے کی کوشش کی۔ میرا انداز اور لب و لہجہ دوستانہ تھا۔ ٹھیک ہے طفیل، اگر تم مجھ سے کچھ چھپانا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے، میں نے کہا۔ میں تم پر زیادہ زور نہیں دوں گا، لیکن اگر یہی بات مجھے تمہارے چوڑی دار شوکے کی زبانی پتہ چلی تو پھر تو میں تمہاری کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ شوکا آپ کو کبھی نہیں بتائے گا کہ… بے ساختہ اس کی زبان سے پھسل گیا، تاہم فوراً ہی اس نے زبان کو بریک بھی لگا دیے۔ طفیل کی حالت دیدنی تھی۔ میں اسے کھا جانے والی نظر سے گھور رہا تھا اور وہ مجھ سے نگاہ ملانے سے کترا رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بے خیالی میں کوئی نہایت ہی اہم راز منکشف کرنے جا رہا تھا، لیکن اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی اس نے زبان روک لی تھی۔ شوکا مجھے کیا نہیں بتائے گا؟ میں نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ وہی نا جو تم بھی جانتے ہو، اور اس معاملے کا تعلق یعقوب ترکھان کی حسین و جمیل بیوی سے ہے۔ نہیں، میں کچھ نہیں جانتا، وہ گڑ گڑانے لگا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ جب تم نے کچھ نہیں کیا تو تمہارا دم کیوں نکل رہا ہے؟ میں نے اسے دبکا مارا۔ اور میں نے تمہارے کچھ کرنے یا نہ کرنے کی بات ہی کب کی ہے؟ میں نے تو تم سے صرف یہ پوچھا ہے کہ تمہارا پیٹی بھائی اور جوڑی دار شوکا مجھے کیا نہیں بتائے گا؟ وہ جی بس ایسے ہی میری زبان سے نکل گیا تھا، وہ اپنی بگڑی کو بنانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، ورنہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں جو شوکا یا میں آپ کو بتائیں۔ اس کا بے ساختہ پن میں کچھ کہہ جانا اور پھر غلطی کا احساس ہوتے ہی اس بیان کی لیپا پوتی کرنا اس امر کا بیان ثبوت تھا کہ وہ مقتولہ عائشہ کے کسی خفیہ معاملے سے پوری طرح آگاہ تھا، بلکہ اس کا ساتھی شوکت عرف شوکا بھی اس راز سے بخوبی واقف تھا۔ فوری طور پر میری سمجھ میں یہی آیا کہ عین ممکن ہے شوکا ہی سے عائشہ کا ربط ضبط ہو، اور اسی نے عائشہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد نہر میں پھینک دیا ہو تاکہ اس کی لاش بہتے ہوئے کہیں سے کہیں نکل جائے۔ میں نے اپنے ذہن میں ترتیب پانے والے خیالات کو طفیل یا سیٹی پر عیاں نہیں کیا اور طفیل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے طفیل، یہ بات ایسے ہی تمہاری زبان سے نکل گئی ہے نا؟ کوئی بات نہیں، تم میرے ساتھ تھانے چلو گے۔ زبان کی اس بیماری کا بڑا شافی علاج ہے میرے پاس، آئندہ کبھی یہ ایسی غلطی نہیں کرے گی۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ آپ مجھے، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، تھانے کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کانسٹیبل وسیم سیٹھی نے اس کی کمر پر ایک لات رسید کرتے ہوئے کہا، تم نے سنا نہیں؟ ملک صاحب نے کیا کہا ہے؟ تھانے میں تمہاری زبان کا علاج کریں گے ہم، چلو آگے لگو۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر اور گڑ گڑا کر التجائیں کرنے لگا کہ ہم اسے اپنے ساتھ تھانے نہ لے کر جائیں۔ اس موقع پر میں نے ایک پینترا کھیلا اور وسیم سیٹھی سے کہا، سیٹھی، اگر یہ بندہ ادھر ڈیرے پر ہی ہمیں سب کچھ صاف صاف بتا دے تو میرا خیال ہے کہ اسے تھانے لے جانے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، سیٹھی نے معنی خیز انداز میں کہا، پھر طفیل کی طرف دیکھتے ہوئے کرخت لہجے میں بولا، چل بھائی شروع ہو جا، ملک صاحب کو جلدی سے بتاؤ کہ عائشہ کا کس بندے کے ساتھ چکر تھا۔ شاباش، جلدی۔ طفیل آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے سینے میں کوئی بہت ہی اہم اور خطرناک راز پوشیدہ ہے اور وہ اتنی آسانی سے زبان نہیں کھولے گا۔ میں نے ڈیرے پر وقت برباد کرنا مناسب نہ سمجھا اور طفیل کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ تھانے لے آیا۔ واپسی کے لیے میں نے پختہ سڑک والے راستے کا انتخاب کیا تھا۔ جب ہم مذکورہ سڑک کی طرف آتے ہوئے احمد نگر گاؤں کے اندر سے گزر رہے تھے تو وہاں کے باسیوں کی نگاہیں ہم ہی پر لگی ہوئی تھیں۔
ان سب کے ذہنوں میں یقیناً یہ سوال ہوگا کہ میں نے طفیل کو کیوں گرفتار کیا ہے؟ کیا وہ عائشہ کا قاتل ہے؟ اس رات میں اپنے بستر پر لیٹا کافی دیر تک جاگتا رہا۔ تھانے واپسی میں ہمیں شام ہو گئی تھی اور تھکن سے میرا برا حال تھا۔ آج کا پورا دن افراتفری اور بھاگ دوڑ میں گزرا تھا۔ طفیل کو میں نے تھانے پہنچ کر حوالدار رستم خان کے حوالے کر دیا تھا اور ساتھ ہی رستم خان کو یہ ہدایت بھی کر دی تھی کہ طفیل کی زبان کھلوانے کے لیے ہاتھ ذرا ہلکا رکھنا ہے۔ اگر ڈرانے اور ہلکا کرنے سے کام چل جائے تو پھر زور زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس بات کا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ طفیل کا مقتولہ عائشہ یا اس کی موت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ البتہ وہ اس واردات کے حوالے سے بہت کچھ جانتا تھا۔ خاص طور پر یہ بات اس کے علم میں تھی کہ عائشہ کا کس مرد کے ساتھ چکر رہا تھا۔ طفیل نے جس طرح بے دھیانی میں کہا تھا کہ شوکا مجھے کچھ نہیں بتائے گا، اس سے خیال لامحالہ شوکا کی طرف جاتا تھا۔ وہ ڈیرہ جائے وقوع نمبر 1 سے چند گز کے فاصلے پر واقع تھا۔ جائے وقوع نمبر 1 ان معنوں میں کہ شواہد کے مطابق عائشہ کو نہر کے اسی اندرونی حصے میں موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا تھا۔ اس کی گرم شال اور چپل بھی ہمیں اسی مقام سے ملی تھی، جبکہ وقوع نمبر 2 میری نظر میں جھوگ زامن والا نہر کا پل تھا، جہاں مچھیرے اللہ دتا کے جال میں عائشہ کی لاش دریافت ہوئی تھی۔ ڈیرے اور جائے وقوع نمبر 1 کے درمیان چند گز کا فاصلہ یہ سوچنے پر مجبور کرتا تھا کہ عائشہ کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آیا تھا اس کا تعلق اسی ڈیرے سے ضرور ہوگا، یا کم از کم وہاں رہنے والے اس اندھوناک واقعے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ حالات و واقعات کے مطابق اس ڈیرے پر رانا بہادر علی کے 2 قابل اعتماد ملازم رہتے تھے، جو رانا صاحب کی زرعی زمینوں کے تمام معاملات کی نگرانی کرتے تھے۔ ان میں سے ایک تو رانا صاحب کے ساتھ جھنگ گیا ہوا تھا اور دوسرا اس وقت میرے تھانے کے لاک اپ میں بند تھا۔ اس بات کا میں پتہ چلا چکا تھا کہ وقوع کی رات طفیل اور شوکا دونوں ڈیرے پر موجود تھے، اور اس کے اگلے روز شوکا رانا صاحب کے ہمراہ جھنگ چلا گیا تھا۔ اس کیس کے تانے بانے سے کھیلتے ہوئے پتہ نہیں کس وقت میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ پھر اگلی صبح ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ اگلی صبح نسبتاً صاف اور چمکدار تھی۔ آج دھند کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ فضا کی خنکی میں بھی حد درجہ کمی واقع ہو چکی تھی۔ میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو حوالدار میرا منتظر تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا تو وہ بھی وہیں چلا آیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر آنے والے دبے دبے جوش کے پیش نظر کہا، رستم خان، بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کوئی خاص خبر؟ بڑی خاص الخاص خبر ہے ملک صاحب، وہ سسپینس پیدا کرتے ہوئے بولا، سنیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے بھائی؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، جلدی سناؤ، ایسی سنسنی خیز خبر کون سی ہے؟ آپ نے رات ایک بندہ میرے حوالے کیا تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے ایک تھپڑ مارے بغیر صرف ڈرا دھمکا کر ہی اس کی زبان کا بند کھول ڈالا ہے، تو اس نے شوکے کا نام ظاہر کر ہی دیا۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، شوکا؟ حوالدار الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ ہاں شوکا، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ طفیل اور شوکا ایک ساتھ اس ڈیرے پر رہتے ہیں۔ طفیل نے عائشہ والے معاملے میں شوکا کا نام لیا ہوگا نا؟ نہیں جناب، حوالدار رستم خان نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، عائشہ کا معاملہ شوکا کے ساتھ نہیں بلکہ کسی اور شخص کے ساتھ تھا۔ کوئی اور شخص؟ میں چونک اٹھا۔ حوالدار معنی خیز انداز میں بولا، شخص نہیں، شخصیت ملک صاحب، شخصیت۔ رستم خان، پہیلیاں نہیں بجھواؤ، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ طفیل نے تمہارے سامنے جو بھی راز اگلا ہے اس کی تفصیل مجھے بتاؤ۔ میں بھی جاننے کے لیے بے تاب ہوں کہ مقتولہ عائشہ کا معاملہ کس شخص کے ساتھ تھا اور اس کی موت کا ذمہ دار کون ہے۔ ملک صاحب، طفیل کے انکشاف کے مطابق وہ ڈرامائی انداز اپناتے ہوئے بتانے لگا، مقتولہ عائشہ اور رانا بہادر علی کے درمیان ایک خاص نوعیت کا تعلق پایا جاتا تھا۔ اوہ! میں بے اختیار ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے رہ گیا۔ پھر حوالدار کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا، کیا واقعی؟ آپ کو یقین نہیں آ رہا نا؟ وہ اپنے بیان کو انکشاف انگیز انداز میں آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن اور چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ ان تعلقات کا عائشہ کے گھر والے یعقوب ترکھان کو بھی پوری طرح علم تھا۔
لیکن وہ بے بس، مجبور اور لاچار تھا۔ وہ اپنی بیوی کو رانا بہادر علی کے پاس جانے سے روک نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ رانا صاحب کی طاقت اور اختیار سے بخوبی واقف تھا۔ رانا بہادر علی موضع احمد نگر کا مطلق العنان چودھری ہے ملک صاحب۔ تو یہ ہے ساری کہانی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسی لیے میں جب بھی یعقوب ترکھان سے عائشہ کے کسی مرد سے تعلق کا ذکر کرتا تھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا کرب اور بے بسی نمودار ہو جاتی تھی۔ ملک صاحب، مجبوری انسان کو بعض اوقات بے غیرت اور بے حیا بننے پر مجبور کر دیتی ہے، رستم خان نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ یعقوب ترکھان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ حوالدار رستم خان کافی دیر تک مجھے عائشہ اور رانا بہادر علی کے خفیہ تعلقات کی تفصیلات سے آگاہ کرتا رہا اور میں چپ چاپ بیٹھا بڑی توجہ سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ ملک صاحب، طفیل کا کیا کرنا ہے؟ حوالدار نے مجھ سے پوچھا۔ کیا کرنا ہے مطلب؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جناب، میرا مطلب ہے کہ اسے حوالات میں بند رکھنا ہے یا چھوڑ دینا ہے، رستم خان وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ تم سرے دست طفیل کو یہاں میرے پاس لے آؤ، میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا، پھر دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے۔ عائشہ کی اندھوناک موت یعنی کہ اس کے قتل کی کئی کڑیاں مجھے حاصل ہو گئی تھیں، تاہم ابھی تک اس سلسلے کی چند کڑیاں غائب تھیں، اور انہی کڑیوں کو تلاش کرنے کے بعد اس زنجیر کو مکمل کیا جا سکتا تھا۔ اگلے ہی لمحے حوالدار طفیل کو لے کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہوئے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے چوبی بینچ پر بیٹھ گیا، پھر دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے منت ریز لہجے میں بولا۔ تھانے دار صاحب، آپ کے حوالدار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ رانا صاحب کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے کہ میں نے عائشہ سے ان کے تعلقات کے بارے میں آپ کو کچھ بتایا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں رانا صاحب کتنے سخت آدمی ہیں، وہ غصے میں آ کر میری کھال بھی کھنچوا سکتے ہیں۔ تم فکر ہی نہ کرو طفیل، رانا صاحب کو تمہارے حوالے سے کچھ نہیں بتایا جائے گا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ تم نے قانون کے ساتھ تعاون کیا ہے تو قانون تمہاری حفاظت بھی کرے گا۔ جی بہت بہت شکریہ، اس کے چہرے پر اطمینان چھلکنے لگا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے پوچھ لیا، کیا مجھے جانے کی اجازت ہے؟ ہاں، اب تم واپس جا سکتے ہو، لیکن جاتے جاتے میرے ایک دو سوالات کے بالکل درست جواب بھی دیتے جاؤ، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ جی حکم تھاندار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے مجھے تکنے لگا۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ رانا بہادر علی اور شوکا ہفتے کو دوپہر کے بعد جھنگ گئے تھے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہفتہ یعنی کہ 25 فروری؟ جی جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ بالکل، ہفتہ 25 فروری کی صبح ہی جھوگ زامن والے پل کے نہر کے پل کے نیچے سے عائشہ کی لاش دریافت ہوئی تھی، اور میرے اندازے کے مطابق اس واقعے کی خبر دوپہر تک آس پاس کے گاؤں دیہات تک پھیل گئی تھی۔ میں نے بدستور طفیل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ رانا صاحب کے یہاں سے نکلنے سے پہلے یہ اطلاع انہیں بھی مل چکی تھی؟ میرے اس سوال کا بالکل درست جواب بہت ضروری تھا۔ اگر رانا بہادر علی کے علم میں عائشہ کی عبرتناک موت نہیں تھی تو معاملہ دیگر ہو جاتا تھا، لیکن اگر اسے عائشہ والے واقعے کے بارے میں پتہ چل چکا تھا اور اس کے باوجود بھی وہ جھنگ روانہ ہو گیا تھا تو پھر اس کی ذات شکوک و شبہات کے دائرے میں بند ہوتی دکھائی دیتی تھی۔ میں اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، طفیل نے بے بسی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے انہیں عائشہ کی موت کی خبر ہو گئی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس سلسلے میں مکمل طور پر بے خبر ہوں۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ تم نے وہاں ڈیرے پر یہی بتایا تھا نا کہ ہفتہ 25 فروری کی دوپہر شوکت عرف شوکا تمہارے پاس آیا اور اس نے تم سے کہا کہ وہ رانا بہادر علی کے ساتھ جھنگ جا رہا ہے، لہٰذا ڈیرے کا انتظام و انصرام تمہیں ہی سنبھالنا ہے۔ جی جی، میں نے یہی کہا تھا، وہ سر کو اسباتی چنبش دیتے ہوئے بولا، اور یہی حقیقت بھی ہے۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، جب شوکت ڈیرے سے رخصت ہو رہا تھا تو کیا اس وقت تک تمہیں عائشہ والے واقعے کی اطلاع مل چکی تھی یا شوکا نے ایسا کوئی ذکر کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اس بات کا بعد میں پتہ چلا تھا اور شوکا نے بھی ایسا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، میں نے اسے فارغ کرتے ہوئے کہا۔ اگر وہاں احمد نگر میں تم سے کوئی پوچھے کہ تھانے میں کیا باتیں ہوئیں تو تم یہی کہنا کہ بس معمول کی پوچھ تاچھ کی ہے۔
عائشہ اور رانا بہادر علی کے تعلقات والی بات کسی کو نہیں بتانا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ بڑے عزم سے بولا۔ میں اس سلسلے میں اپنی زبان پر تالا ڈال لوں گا۔ طفیل کے جانے کے 10-15 منٹ بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ کی ابتدائی رپورٹ آ گئی۔ میں نے فوراً لفافہ کھول کر رپورٹ کا مطالعہ کیا۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق عائشہ کی موت جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب 11 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اسے گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ موت کے منہ میں جانے سے پہلے اس نے اپنی سلامتی اور بقا کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے تھے، اور اسی کوشش میں اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئی تھیں، جن کے کانچ کی وجہ سے اس کی کلائیاں بری طرح زخمی ہو گئی تھیں۔ اس رپورٹ کے ساتھ ہی عائشہ کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش بھی سرکاری اسپتال سے تھانے پہنچا دی گئی تھی۔ میں نے ایک پولیس اہلکار کو احمد نگر روانہ کر دیا تاکہ وہ مقتولہ عائشہ کے شوہر یعقوب ترکھان کو بلا لائے۔ عائشہ کی لاش یعقوب کے حوالے کرنا تھی۔ ہمارے زمانے میں فنگر پرنٹس اٹھانے کا رواج عام نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی عدالت فنگر پرنٹس کی رپورٹ کو کوئی اہمیت دیتی تھی۔ لہٰذا جب عائشہ کی لاش دریافت ہوئی اور مذکورہ لاش کے معائنے سے مجھے پتہ چلا کہ اسے گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، تو میں نے پھر بھی اس کی گردن کے کسی خصوصی معائنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ویسے بھی پانی میں بہہ کر یہاں تک پہنچنے کے دوران میں فنگر پرنٹس کی موجودگی کا قائم یا برقرار رہنا ممکن ہی نہیں تھا۔ میرا دھیان بار بار 8 سالہ یوسف کی طرف بھی جاتا تھا۔ یوسف عائشہ اور یعقوب کی اکلوتی اولاد تھا۔ اس کے والدین کا کردار جو بھی رہا ہو اور عائشہ کی موت کے اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں، اس حقیقت سے انکار ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ معصوم ماں جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد یعقوب ترکھان تھانے میں موجود تھا۔ اب دوپہر رفتہ رفتہ سپہر میں ڈھل رہی تھی۔ یعقوب کو پتہ چل چکا تھا کہ میں نے عائشہ کی لاش اس کے حوالے کرنے کے لیے تھانے بلایا ہے۔ وہ اندر باہر سے بری طرح ٹوٹا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا اور گلوگیر آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، عائشہ کے قاتل کا کچھ پتہ چلا؟ ہاں، کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ پتہ چل چکا ہے مجھے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ کیا؟ وہ لکنت زدہ انداز میں بولا، یہ کہ تمہاری بیوی کو جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات 11 اور 12 بجے کے درمیان گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اس بدنصیب نے اپنی جان بچانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن ظالم قاتل نے اس کی پیش نہیں چلنے دی۔ اسی مزاحمت کے دوران میں اس کی چوڑیاں ٹوٹتی رہیں اور کلائیاں زخمی ہوتی رہیں۔ نہر کے کنارے پر جہاں جھاڑیوں میں سے عائشہ کی چادر اور چپل ملی، وہیں آس پاس ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے بھی ملے تھے۔ امکان اسی بات کا ہے کہ اسی مقام پر زور آور قاتل نے عائشہ کی زندگی کا چراغ گل کیا اور پھر اس کی لاش کو سپرد نہر کر دیا تھا۔ مگر یہ ساری باتیں تو آپ پہلے بھی مجھے بتا چکے ہیں، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس میں نیا کیا ہے جناب؟ اس میں نیا یہ ہے کہ تمہاری بیوی کے رانا بہادر علی کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات تھے، میں نے اس کی آنکھوں میں بہت دور تک دیکھتے ہوئے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا؟ یعقوب ترکھان کو اس طرح جھٹکا لگا جیسے اس نے بے دھیانی میں بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ جھرجھراتی ہوئی آواز میں اس نے پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اس سلسلے میں نے مکمل تصدیق کر لی ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہاری بیوی اکثر رات کی تاریکی میں رانا بہادر علی سے ملنے اس کے ڈیرے پر جایا کرتی تھی۔ وقوعہ کی رات بھی وہ اسی مقصد کے ساتھ گھر سے نکلی تھی، اور پھر اسے ایک حادثہ پیش آ گیا۔ میں بات ختم کر کے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا۔ یعقوب ترکھان کے چہرے پر مجھے زلزلے کے آثار دکھائی دیے۔ بے حد ٹوٹے ہوئے لہجے میں اس نے کہا، یہ ساری باتیں آپ کو کس نے بتائی ہیں؟ یعقوب، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں اسے مخاطب کیا، تم پیڑ نہیں گنو، صرف آم کھانے سے غرض رکھو اور یہ بتاؤ کہ آم میٹھے ہیں یا کھٹے؟ جناب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ مدعسی آواز میں بولا۔ اور تمہیں عائشہ اور رانا بہادر علی کے تعلقات کا علم تھا، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، لیکن تم مجبور و بے بس تھے۔ رانا بہادر علی کے سامنے تمہیں دم مارنے کی ہمت نہیں تھی، لہٰذا تم نے بے غیرتی کی زندگی کو اپنا نصیب سمجھ لیا تھا
اور چپ چاپ یہ گھناؤنا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں جھلک آئیں اور وہ ننھے بچوں کے مانند بلک بلک کر رونے لگا۔ ان لمحات میں مجھے اس لاچار شوہر پر بے پناہ ترس آیا۔ میں نے اسے رونے دیا تاکہ اس کے دل کا غبار دھل جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں کیا کر سکتا تھا؟ اس کے الفاظ میں دنیا جہان کا درد سمٹا ہوا تھا۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، تم نے وہی کیا جو تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ جی؟ وہ تعجب خیز انداز میں مجھے تکنے لگا۔ میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں پایا تھانے دار صاحب۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وقوعہ کی رات اچانک تمہاری غیرت جاگ اٹھی اور تم نے فیصلہ کر لیا کہ اس گندے کھیل کو مزید آگے نہیں بڑھنے دو گے۔ میں نے بدستور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اس رات جیسے ہی عائشہ گھر سے نکلی تم بھی خاموشی سے اس کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں اپنے ذہن میں ترتیب پانے والی کہانی کی روشنی میں یعقوب ترکھان کو گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک لمحہ تذبذب میں رہنے کے بعد اس نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں قطعیت کا عنصر شامل تھا۔ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور پھر تم دبے قدموں عائشہ کا تعاقب کرتے ہوئے رانا بہادر علی کے ڈیرے کے قریب پہنچ گئے۔ میں نے ٹھوسدار آواز میں کہا، اور پھر تم نے اس کا کام تمام کر دیا۔ میرا لہجہ اتنا اٹل تھا کہ وہ لرز کر رہ گیا۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، کاش میں ایسا کر سکتا۔ کیا مطلب؟ اب میرے چونکنے کی باری تھی۔ کیا تم نے عائشہ کا گلا گھونٹنے کے بعد اسے موت کے منہ میں نہیں دھکیلا تھا؟ نہیں جناب، وہ شدت سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ میں گھر سے نکلا تو اسی ارادے سے تھا، لیکن مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ کوئی مجھ پر سبقت لے گیا تھا۔ کوئی کون؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ شوکا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ تمہارا مطلب ہے کہ رانا بہادر علی کے ملازم شوکا نے تمہاری بیوی عائشہ کو گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا تھا؟ میں نے استفسار کیا۔ جی بالکل، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، حالانکہ اس رات میں عائشہ کو ٹھکانے لگانے کی نیت ہی سے گھر سے نکلا تھا۔ میری برداشت جواب دے گئی تھی۔ میں بے غیرتی کی زندگی جیتے جیتے خود کو ایک زندہ لاش سمجھنے لگا تھا۔ میں نے ہمت کر کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ عائشہ کا کام تمام کر کے اس اذیت کا خاتمہ کر دوں گا، لیکن یہ نیک کام میرے ہاتھوں سے نہ ہو سکا۔ بات کے اختتام پر وہ ایک مرتبہ پھر سسک اٹھا۔ پھر میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ وقوعہ کی رات وہ عائشہ کے پیچھے ہی گھر سے نکل گیا تھا اور تھوڑا فاصلہ رکھ کر وہ عائشہ کا تعاقب کرتے ہوئے اس مقام تک جا پہنچا جہاں مجھے عائشہ کی سرخ گرم شال اور چپل پڑی ملی تھی، اور وہیں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ جھاڑیوں کے عقب سے ایک شخص اچانک برآمد ہوا اور اس نے عائشہ کو زیر کرنے کی کوشش کی۔ عائشہ اپنے تحفظ میں ہاتھ پاؤں چلانے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے حملہ آور کو پہچان لیا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شوکا عائشہ کی زندگی کا چراغ گل کرنے کے در پہ کیوں ہے، اور جب تک وہ کچھ سمجھ پاتا شوکا اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ عائشہ کی موت کا ایک عینی شاہد مجھے مل گیا تھا، لیکن یہ عینی شاہد یعنی کہ یعقوب ترکھان یہ نہیں جانتا تھا کہ شوکا نے عائشہ کو موت کے گھاٹ کیوں اتارا تھا۔ اس کے مطابق جب اس نے عائشہ کو بے دم ہوتے دیکھا تو دبے قدموں واپس چلا گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ شوکا نے کب اور کیسے عائشہ کو سپرد نہر کیا تھا۔ تم نے یہ ساری باتیں مجھے پہلے کیوں نہیں بتائیں؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے استفسار کیا۔ رانا بہادر علی کے ڈر سے، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا، اور پھر اپنی بیوی کے کالے کرتوتوں کی کہانی کس منہ سے سناتا؟ آخری جملہ اس نے بڑے کربناک انداز میں ادا کیا تھا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، دیکھو یعقوب، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ میں تمہاری بیوی کو تو واپس نہیں لا سکتا، لیکن یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ شوکے کو ضرور کہفر کردار تک پہنچا کر دم لوں گا، اور اس سلسلے میں مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت پیش آئے گی۔ تم اس اندھوناک واقعے کے چشمدید گواہ ہو۔ مجھے امید ہے کہ تم قانون کے ساتھ بھرپور تعاون کرو گے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلا کر اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی کے بعد عائشہ کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش اس کے حوالے کر دی۔ 28 فروری کی شام عائشہ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اگلے روز یعنی کہ 29 فروری کی دوپہر کو رانا بہادر علی اپنے چمچائے خاص شوکا کے ہمراہ جھنگ سے واپس آ گیا۔
29 फरवरी के ذکر پر چونکنے کی ضرورت نہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ لیپ کا سال تھا۔ گزشتہ روز یعقوب ترخان کی زبانی جو سنسنی خیز اور عبرت انگیز انکشافات ہوئے تھے، ان کے پیش نظر میں نے شوکا کی گرفتاری کا بڑا شافی بندوبست کر رکھا تھا، لہٰذا جیسے ہی اس نے احمد نگر میں قدم رکھا، میرے سادہ لباس چاق و چوبند اہلکاروں نے اسے گرفتار کر کے تھانے کے حوالات میں پہنچا دیا۔ شوکا کی گرفتاری پر رانا بہادر علی نے بڑی اچھل کود مچائی تھی، لیکن میں نے کوئی پرواہ کیے بغیر شوکا کو تفتیش کی چکی میں پیس ڈالا۔ شوکا کے خلاف میرے پاس اتنے ٹھوس ثبوت تھے کہ وہ زیادہ دیر تک تفتیش کے سامنے مزاحمت نہ کر سکا اور اس نے عائشہ کے قتل کا اقبال کر لیا۔ شوکا نے پہلے تو اس قتل کا سارا ملبہ اپنی ذات پر ہی ڈالنے کی کوشش کی، لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ جو عورت رانا بہادر علی کی منظور نظر ہو، اسے شوکا نے اپنی مرضی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ جب میں نے تفتیش کے مخصوص گر آزمائے تو وہ یہ بتانے پر مجبور ہو گیا کہ یہ قتل اس نے رانا بہادر علی کے ایما پر کیا تھا۔ میں نے پہلی فرصت میں رانا بہادر علی کو شریک جرم بلکہ اس جرم کی اصل جڑ نامزد کرتے ہوئے شامل تفتیش کر لیا۔ پہلے تو رانا بہادر علی مجھے اپنے تعلقات سے ڈرانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن میں نے جب اس کی ہر دھمکی کو جوتے کی نوک پر رکھا تو وہ راہ راست پر آ گیا۔ میری کڑی تفتیش کے جواب میں اس نے بتایا کہ عائشہ نے اس کے ساتھ غداری کی تھی، وہ اس کے سیاسی حریف ملک کریم بخش آف جمال کوٹ کے ساتھ مل گئی تھی اور احمد نگر کی اہم خبریں جمال کوٹ پہنچا رہی تھی، لہٰذا اس نے عائشہ کا کام تمام کروانے کے بعد اسے نہر میں پھینکوا دیا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ عائشہ کی لاش جمال کوٹ کے علاقے میں نہر سے برآمد ہو تاکہ اس کے قتل کا شک ملک کریم بخش کی طرف چلا جائے جو اس کا سیاسی حریف تھا۔ اس منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے اس نے جمال کوٹ میں اپنے ایک ایسے بندے کو بھی تعینات کر دیا تھا جو نہر میں سے عائشہ کی لاش کو دریافت کرتا، لیکن رانا بہادر علی کی بدقسمتی سمجھ لیں یا وقت کی ستم ظریفی کہ عائشہ کی لاش نہر کے سسترو پانی میں بہتے ہوئے اللہ دتا کے جال میں جا پھنسی۔ اگر اللہ دتا مچھرے نے جھوک زامن میں نہر کے اندر اپنا جال نہ پھیلایا ہوتا تو یقیناً عائشہ کی لاش بہتے ہوئے جھوک زامن سے آگے نکل جاتی اور پھر جمال کوٹ میں پہنچ کر دریافت ہوتی، لیکن تقدیر کے آگے تدبیر کی کب چلتی ہے۔ عائشہ کا کردار اس کا اور اللہ کا معاملہ تھا، وہ اپنے اچھے برے اعمال کے لیے اپنے معبود کو جواب دہ تھی، لیکن زمینی حقائق یہ تھی کہ اس کا خون ہوا تھا اور میں اس کے قاتل بلکہ قاتلوں کو عدالت سے قرار واقعی سزا دلواؤں گا۔ لہٰذا میں نے رانا بہادر علی اور اس کے نمک خوار شوکا کے خلاف بڑا مضبوط چالان تیار کر کے انہیں حوالہ عدالت کر دیا تاکہ دوسروں کے لیے نمونہ عبرت ثابت ہو۔ خستم جہاں پاک